बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है कहानी उमरू और बोतल का जिन। उमरू यार घोड़ा दौड़ाता हुआ नहायत तेज़ रफ्तारी से सरदार अमीर हमज़ा के लश्कर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। वो सरदार अमीर हमज़ा का एलची बनकर एक पैगाम लेकर मुल्क ईरान गया था और इसने शाह ईरान को सरदार अमीर हमज़ा का पैगाम दे दिया था और फिर वहाँ रुके बगैर वापस हो लिया था। इन दिनों चूँकि सरदार अमीर हमज़ा और शहनशाह अफरासियाब की फ़ौजों के दरमियान ज़बरदस्त जंग हो रही थी, इसलिए उमरू भी इस जंग में बाकायदा हिस्सा ले रहा था। सरदार अमीर हमज़ा ने इसे पैगाम देकर ईरान जाने के लिए कहा था तो उमरू एक लम्हे के लिए परेशान हो गया। इसका दिल तो नहीं चाह रहा था लेकिन वो जंग छोड़ कर जाए, लेकिन चूँकि सरदार अमीर हमज़ा का हुक्म था इसीलिए वो इनका पैगाम लेकर फ़ौरन वहाँ से रवाना हो गया था। और फिर पैगाम पहुँचाने के बाद इसने वहाँ रुकने की कोशिश नहीं की थी और उसी दिन वापसी के लिए रवाना हो गया था। वो थका हुआ ज़रूर था क्योंकि इसे एक ही दिन में 2 मरतबा तवील सफ़र करना पड़ रहा था। घोड़े को वह बकटट भगा रहा था। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे और उमरू की कोशिश थी कि वो रात होने से पहले पहले सरदार अमीर हमज़ा के लश्कर में पहुंच जाए। इसके घोड़े का नाम तूफ़ान था और वह तूफ़ान बनकर ही निहायत तेज़ी से दौड़ता जा रहा था। इस वक्त उमरू एक जंगल में गुजर रहा था। जंगल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने का चूँकि मखसूस रास्ता बना हुआ था, इसीलिए घोड़े की रफ्तार में भी कोई कमी नहीं आई थी। अभी घोड़े ने आधा जंगल ही पार किया होगा कि अचानक घोड़े की रफ्तार कम होना शुरू हो गई। घोड़े की रफ्तार कम होता देखकर उमरू चौंक पड़ा। इसने बागे खींच खींच कर घोड़े की रफ्तार तेज करने की कोशिश की, मगर घोड़ा तेज होने की बजाय और आहिस्ता आहिस्ता हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार कम हो गई कि वह महज कदम आगे बढ़ा रहा था। क्या बात है तूफान, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने रफ्तार क्यों कम कर दी है? क्या थक गए हो? उमरू ने घोड़े से मुखातिब होकर परेशानी के आलम में कहा। घोड़ा इससे भला क्या जवाब दे सकता था। वह जंगल में बने हुए रास्ते पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे आगे खतरा हो। आगे खतरा है आका, इसलिए तूफान की रफ्तार कम हो गई है। अचानक जंबील से मुहाफिज बोने ने सर निकाल कर कहा और उमरू यार बेख्तियार चौंक पड़ा। खतरा? क्या मतलब? कैसा खतरा? उमरू ने हैरान होकर कहा। अभी चंद लम्हों में आपके सामने आ जाएगा, फिर आप खुद देख लेना, मुहाफिज बोने ने कहा। कौन सामने आ जाएगा? किसकी बात कर रहे हो? उमरू ने हैरान होकर पूछा। मैं खतरे का बता रहा हूँ, मुहाफिज बोने ने जवाब दिया। तुम हमेशा मुझे उल्टे अंदाज में क्यों बात करते हो? कोई बात सीधे तरीके से नहीं बता सकते? उमरू ने मुंह बनाकर कहा और मुहाफिज बोने के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? इसे मुस्कुराता देखकर उमरू ने और ज्यादा मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या रोने वाली बात है? अगर आप कहते हैं तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ, मुहाफिज बोने ने मजाहिया अंदाज में कहा। ओ नहीं, मुहाफिज बोने में पहले ही परेशान हूँ। मैं जल्द से जल्द लश्कर में पहुंचना चाहता हूँ। एक तो तूफान ने रफ्तार कम कर दी और ऊपर से तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। क्या ये मजाक करने का वक्त है? उमरू ने तेज लहजे में कहा। नहीं आका, ये मजाक करने का नहीं, खतरे से निपटने का वक्त है, मुहाफिज बोने ने कहा। फिर वही बात, आखिर खतरा क्या है? क्या कोई जानवर रास्ते में है? उमरू ने कहा। नहीं, मुहाफिज बोने ने इनकार में सर हिलाकर कहा। और फिर यकीनन आगे कोई सांप होगा, क्योंकि घोड़े अमूमन सांपों से भटकते रहते हैं और दूर से ही सांप की मौजूदगी महसूस करके रुक जाते हैं। उमरू ने कहा। नहीं, सांप भी नहीं है, मुहाफिज बोने ने कहा। जानवर नहीं है, सांप भी नहीं है, फिर क्या है? उमरू ने तेज लहजे में कहा। खतरा, मुहाफिज बोने ने कहा और उमरू से घूर कर रह गया। तो तुम नहीं बताओगे? उमरू ने इसे गसीली नज़रों से घूरते हुए कहा कि इससे पहले कि मुहाफिज बोना कोई जवाब देता, अचानक घोड़ा रुक गया और उसने अगले सुम जमीन पर जोर जोर से मारते हुए हिनहिनाना शुरू कर दिया। उमरू ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और फिर इसकी नज़र कुछ फासले पर एक अजीबोगरीब पत्थर पर पड़ी। पत्थर नीचे से गोल और ऊपर से किसी बोतल की तरह लंबा था। यूं लग रहा था जैसे वहां कोई पत्थर की बनी हुई कोई बोतल पड़ी हो। ये क्या है? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। पत्थर की बोतल, मुहाफिज बोने ने कहा। पत्थर की बोतल? लेकिन ये यहाँ क्यों पड़ी है? क्या इसमें? उमरू ने कहा। आप खुद ही घोड़े से उतरकर इस बोतल को उठा कर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। लेकिन आपको एहतियात से इस बोतल की तरफ जाना पड़ेगा, वरना, मुहाफिज बोने ने कहा और जानबूझकर बोलते बोलते रुक गया। वरना? वरना क्या? उमरू ने तेज लहजे में कहा। तूफान इसी बोतल से डर रहा था। ऐसा ना हो कि आप इस बोतल से डर जाएं, मुहाफिज बोने ने कहा और उमरू मुहाफिज बोने की तरफ यूं देखने लगा जैसे अचानक बोने के सींग निकल आए हों। वो इससे अहमकाना अंदाज में बातें कर रहा हो। तूफान इस बोतल से डर रहा है? इस पत्थर की बोतल से? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? ये बोतल से कैसे डर सकता है? उमरू ने गसीले लहजे में कहा। ये तो आप तूफान से ही पूछें कि ये बोतल से कैसे और क्यों डर रहा है।
محافظ بونے نے کہا، اور امرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ محافظ بونا آج اسے واقعی سیدھی بات کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ او نہیں، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اس بوتل میں کیا ہے، امرو نے منہ بنا کر کہا اور اچھل کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں زنبیل سے باہر آ جاؤں؟ محافظ بونے نے امرو سے پوچھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، تم پر حماقتوں کا بھوت سوار ہے، اور اس وقت مجھے تمہاری کوئی احمقانہ بات نہیں اچھی لگ رہی، امرو نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، محافظ بونے نے کہا، اور واپس زنبیل میں چلا گیا۔ لگتا ہے اب میں رات ہونے سے پہلے لشکر میں نہیں پہنچ سکوں گا، نہ جانے یہ کیسی بوتل ہے اور اس میں کیا ہے، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ بوتل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بوتل جس راستے میں پڑی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے خاص طور پر اسے وہاں رکھا ہو، یا پھر کوئی امرو سے پہلے وہاں سے گزرا ہو اور بوتل اس سے گر گئی ہو۔ امرو بوتل کے قریب آ کر رک گیا۔ بوتل واقعی پتھر کی تھی، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور بظاہر خالی نظر آ رہی تھی، لیکن امرو جیسے ہی اس بوتل کو اٹھانے کے لیے اس پر جھکا، اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بوتل واقعی اس کے لیے خطرناک ہو۔ اگر اس نے بوتل کو ہاتھ لگا دیا تو وہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے گا۔ شہزادی صدف جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، یک لگ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظریں سامنے موجود اپنی مسند پر پڑیں، جس پر ایک عجیب و غریب اور بھاری جسم کا ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نوجوان کے کندھے بڑے بڑے تھے اور اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ یہی نہیں، اس نوجوان کی مونچھیں بھی کافی بڑی بڑی تھیں۔ اس نوجوان میں جو عجیب بات تھی اس کا رنگ تھا۔ اس کا رنگ سبز تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سبز رنگ کے تالاب میں غوطہ لگا کر آ رہا ہو۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے گلے میں چھوٹی چھوٹی کھوپڑیوں کی ایک مالا بھی دکھائی دے رہی تھی۔ بھاری جسم اور سبز رنگ ہونے کی وجہ سے وہ بے حد خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی صدف اسے اپنے کمرے اور اپنی مسند پر بیٹھا دیکھ کر نہ صرف ٹھٹک گئی، بلکہ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ کون ہو تم، اور تمہیں میرے شاہی کمرے میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ شہزادی صدف نے خود کو سنبھال کر تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں تمہارا مہمان ہوں شہزادی، سبز چہرے والے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہمان؟ کیسا مہمان؟ اگر تم مہمان ہو تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہمانوں کی جگہ مہمان خانوں میں ہوتی ہے۔ شہزادی صدف نے اس کی طرف غصے بھرے لہجے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں مہمان خانے کا نہیں، تمہارا مہمان ہوں، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی پراسرار اور خوفناک مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ میرا مہمان؟ مگر میں تو تمہیں نہیں جانتی، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ شہزادی صدف نے کہا۔ میرا نام کاشار ہے اور میں ایک جادوگر ہوں، نوجوان نے کہا، اور شہزادی صدف بری طرح سے چونک پڑی۔ جادوگر؟ تم جادوگر ہو؟ شہزادی صدف نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر میں جادوگر نہ ہوتا تو تمہارے کمرے میں کیسے آتا؟ تمہارے کمرے کے باہر دربان موجود ہیں، میں ان کی نظروں میں آئے بغیر یہاں آیا ہوں۔ کاشار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ شہزادی صدف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں شہزادی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ تمہاری جگہ یہ نہیں، میرا محل ہے، میرا جادوئی محل، کاشار جادوگر نے کہا تو شہزادی صدف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ شہزادی صدف نے غرا کر کہا۔ میں بکواس نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں، تم مجھے واقعی بہت پسند ہو، پوری دنیا میں تم سے زیادہ حسین لڑکی اور کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بن جاؤ۔ میں دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور جادوگر ہوں۔ تم اگر مجھ سے شادی کر لو گی تو میں ساری دنیا تمہارے قدموں میں جھکا دوں گا۔ میں دنیا کا راجا اور تم میری رانی بن جاؤ گی، ساری دنیا کی رانی، کاشار جادوگر نے کہا۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو کاشار جادوگر، میں ملک تران کی شہزادی ہوں اور میں بہت جلد ملک آران کے شہزادہ جبران سے شادی ہونے والی ہے۔ میں اسے پسند کرتی ہوں اور وہ مجھے۔ تم اپنی فضول باتیں بند کرو اور یہاں سے جاؤ، نہیں تو میں دربانوں کو بلا لوں گی، وہ تمہیں یہیں ہلاک کر دیں گے۔ شہزادی صدف نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہارے دربان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے شہزادی، دربان تو کیا، تم اس ملک کی پوری فوج بھی بلا لو تو وہ بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، البتہ میں ان سب کو ایک لمحے میں جلا کر بزم کر دوں گا۔ رہی بات شہزادہ جبران کی تو تم اب بھول جاؤ اسے، تمہیں میں نے پسند کیا ہے، اس لیے اب تم میری ہو، صرف میری۔ اگر تمہارے اور میرے درمیان کوئی اور آیا تو اسے موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کاشار جادوگر نے اس بار قدرے درست لہجے میں کہا۔ نہیں، میری شادی صرف شہزادہ جبران سے ہوگی، میں جادوگروں سے سخت نفرت کرتی ہوں، اور اب میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ۔ شہزادی صدف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے دھمکیاں مت دو شہزادی، میں تمہیں لینے آیا ہوں اور تمہیں یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، کاشار جادوگر نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں تم مجھے یہاں سے کیسے لے جاتے ہو۔
دربانو دربانو اندر آ جاؤ جلدی، شہزادی صدف نے پہلے کشار جادوگر سے کہا اور پھر دروازے کی طرف مڑ کر دربانوں کو آوازیں دینے لگی۔ اس کی آواز سن کر دروازے پر موجود نیزہ بردار دربان فوراً اندر آ گئے اور پھر شہزادی کی مسند پر ایک خوفناک شکل والے سبز انسان کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک پڑے۔ حکم شہزادی حضور، ایک دربان نے سر جھکا کر بڑے موتبانہ لہجے میں کہا۔ اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ یہ آدمی زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا ہے، اسے اٹھاؤ، اسے یہاں سے نکال لو، شہزادی صدف نے غصیلے لہجے میں کہا، اور دونوں دربان نے فوراً نیزے سیدھے کی اور کشار جادوگر کی طرف بڑھے۔ کشار جادوگر ان کی جانب بڑی تمسخانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خبردار، وہیں رک جاؤ، اگر تم میں سے کوئی آگے آیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا، کشار جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی تیز اور گرجدار آواز سن کر دربان وہیں رک گئے۔ ڈرو نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، گرفتار کر لو اسے اور لے جا کر کال کوٹری میں ڈال دو، شہزادی صدف نے بھی چیختے ہوئے کہا، اور دربان ایک بار پھر کشار جادوگر کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر کشار جادوگر نے اچانک اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ دربان اس کے نزدیک جاتے، اچانک کشار جادوگر کی انگلیوں سے بجلی کی لہریں سی نکل کر دربانوں پر پڑی اور کمرہ یک لگ دربانوں کی تیز اور انتہائی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ دونوں دربانوں کے جسموں میں آگ لگ گئی تھی اور وہ اچھل کر نیچے گرے اور دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ بنتے چلے گئے۔ دربانوں کو آگ لگتے اور انہیں اس طرح راکھ بنتا دیکھ کر شہزادی صدف جیسے ساکت سی ہو کر رہ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زمین پر پڑی ہوئی دربانوں کی راکھ دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر بے پناہ خوف ابھر آیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ شہزادی صدف نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا، اگر یہ میری طرف آئے تو میں انہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تم نے دیکھ لی ہے میری طاقت، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب چلو، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، کشار جادوگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، شہزادی صدف نے کہا اور پلٹ کر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر کشار جادوگر کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر اس نے انگلیوں کا رخ بھاگتی ہوئی شہزادی صدف کی طرف کیا اور پھر اس نے اچانک مٹھی بند کر لی۔ اس نے جیسے ہی مٹھی بند کی، بھاگ کر دروازے کی طرف بڑھ جانے والی شہزادی اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ امرو چند لمحے پریشان نظروں سے پتھر کی بوتل کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھٹکا اور ایک بار پھر بوتل پر جھک گیا۔ اس بار اس نے فوراً بوتل اٹھا لی۔ جیسے اس نے بوتل اٹھائی، اچانک ماحول تیز اور خوفناک آوازوں سے گونجنے لگا، جیسے آسمان پر ہر طرف بادل کڑک رہے ہوں۔ امرو نے سر اٹھایا مگر آسمان بالکل صاف تھا، وہاں بادل نہیں تھے۔ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ بوتل کی جانب دیکھنے لگا۔ بوتل کا منہ کھلا ہوا تھا۔ امرو نے بوتل میں جھانکا لیکن اسے بوتل خالی نظر آئی۔ حیرت ہے، بوتل تو خالی ہے، پھر اس بوتل سے طوفان کیوں ڈر رہا تھا؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بوتل لے کر مڑا اور واپس اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ اسے بوتل لے کر اپنی طرف آتا دیکھ کر گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا اور اپنے اگلے پیر زمین پر مارنے لگا۔ امرو اور آگے بڑھا تو گھوڑا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا، اس کے ہنہنانے کی آواز اور تیز ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گھوڑے کو اپنے قریب آنے سے روک رہا ہو۔ گھوڑے کو خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتا دیکھ کر امرو اور زیادہ حیران رہ گیا۔ اسے گھوڑے کے خوف کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ طوفان، یہ بوتل خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں اس میں، امرو نے بوتل کا منہ گھوڑے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اس لمحے گھوڑے کے منہ سے تیز آواز نکلی اور وہ پیچھے ہٹتا ہوا اچانک مڑا اور پھر اس سے پہلے کہ امرو کچھ سمجھتا، گھوڑا تیزی سے اسی طرف دوڑتا چلا گیا جس طرف سے امرو اس پر سوار ہو کر آیا تھا۔ گھوڑے کو اسی طرح واپس جاتا دیکھ کر امرو بکھلا گیا۔ ارے کہاں جا رہے ہو طوفان؟ رک جاؤ طوفان، طوفان، امرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور امرو گھوڑے کے پیچھے بھاگا، لیکن گھوڑا طوفان کی طرح دوڑتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، پھر وہ بھی ختم ہو گئیں۔ امرو کافی دیر تک اس کے پیچھے بھاگتا رہا اور پھر رک گیا۔ اس کے چہرے پر اب بلا کا خوف تھا۔ وہ ایک جگہ رک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ طوفان، طوفان، واپس آ جاؤ طوفان، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو؟ میں اس جنگل سے واپس کیسے جاؤں گا طوفان؟ امرو نے بے بسی سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اب بھلا طوفان اس کی بات کہاں سن سکتا تھا؟ وہ تو جنگل میں نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ امرو چند لمحے چیخ چیخ کر اسے پکارتا رہا، پھر تھک ہار کر وہیں اکڑوں بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، اسی لیے اب وہاں رات کا اندھیرا چھا رہا تھا اور جنگل سے مختلف جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ان جانوروں کی آوازیں سن کر امرو خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ اس جنگل میں سے کیسے نکلوں؟ یہاں اگر کوئی خونخوار درندہ آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ امرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی نظر پتھر کی بوتل پر پڑی تو بوتل اسے دیکھ کر غصہ آ گیا۔
یہ سب اسی منحوس بوتل کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ جانے یہ کیسی شیطانی بوتل ہے جس کی وجہ سے طوفان مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب میں اسے کہاں اور کیسے تلاش کروں گا؟ امرو نے بوتل کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا، اور پھر اس نے بوتل ایک طرف پھینک دی۔ بوتل ایک درخت کے تنے سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی۔ جیسے ہی بوتل نیچے گری، اس کے کھلے ہوئے منہ سے اچانک دھواں نکلنے لگا۔ امرو دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بوتل سے دھواں نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی وہاں اندھیرا ہو رہا تھا اور بوتل سے نکلنے والا دھواں بھی سیاہ تھا، اسی لیے اگر امرو اس کی طرف دیکھ بھی لیتا تو اسے دھواں دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ بوتل سے مسلسل دھواں نکل کر ہوا میں اٹھتا ہوا ایک جگہ جمع ہو کر پھیلتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک دھوئیں کا اوپر والا حصہ گول ہو گیا اور اس گول حصے میں ایک خوفناک چہرہ نمودار ہونے لگا۔ چہرہ بہت بڑا تھا، اس کی آنکھیں گول گول اور سرخ تھیں، اس کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، ناک بھی پھولی ہوئی تھی جس کے نیچے بڑی بڑی اور گھنی مونچھیں تھیں۔ اس کا سر گنجا تھا، وہ گول گول اور سرخ سرخ آنکھوں سے امرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا صرف چہرہ ہی نمودار ہوا تھا جبکہ باقی جسم دھوئیں کا ہی تھا اور اب دھوئیں کا ایک سرا بوتل میں ہی تھا۔ امرو یار، اچانک اس بڑے اور خوفناک چہرے کے ہونٹ ہلے اور ماحول ایک گرجدار آواز سے گونج اٹھا۔ آواز اس قدر تیز سی اور خوفناک تھی کہ امرو بے اختیار خوف زدہ ہو کر اچھل پڑا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون؟ امرو نے ہکلا کر کہا اور پھر اس نے نظر اوپر اٹھائی تو اسے وہ خوفناک چہرہ دکھائی دے گیا۔ اس خوفناک چہرے کو دیکھ کر امرو کا رنگ اڑ گیا اور وہ بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اندھیرا ہونے کے باوجود اسے خوفناک چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں بوتل کا جن ہوں، اس خوفناک چہرے نے کہا اور اس کے ہونٹ ہلتے ہی دیکھ کر امرو کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹتا ہوا ایک درخت کے تنے سے جا لگا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بوتل کا جن؟ کون سی بوتل؟ کیسی بوتل؟ امرو نے اس طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں اسی بوتل کا جن ہوں امرو یار، جسے تم نے اٹھایا تھا اور اسے لاکوت کے درخت پر مار دیا تھا۔ میں برسوں سے اس بوتل میں قید تھا۔ میں اسی صورت میں اس بوتل سے نکل سکتا تھا جب کوئی انسان بوتل کو اٹھا کر لاکوت کے درخت کے تنے پر مار دے۔ تم نے ایسا ہی کیا تھا، اس لیے جیسے ہی بوتل لاکوت کے درخت سے ٹکرائی میری آنکھ کھل گئی اور میں بوتل سے نکل کر باہر آ گیا۔ بوتل کے جن نے کہا۔ تم بوتل میں قید تھے؟ اس پتھر کی بوتل میں؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں اس بوتل میں قید تھا۔ مجھے اس بوتل میں قید ہوئے 500 سال ہو چکے ہیں اور آج میں اس بوتل سے تمہاری وجہ سے آزاد ہوا ہوں۔ اگر تم بوتل لاکوت کے درخت سے نہ مارتے تو میں اس بوتل میں اسی طرح سویا رہتا۔ بوتل کے لاکوت کے درخت سے ٹکرانے سے ہی میری آنکھ کھل سکتی تھی۔ جن نے کہا۔ او مگر تم اس بوتل میں قید کیسے ہوئے تھے؟ اور 500 سال؟ تم 500 سالوں تک اسی بوتل میں سو رہے تھے؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، 500 سال۔ میں 500 سالوں سے اس بوتل میں قید تھا۔ میں کوکاف کا جن ہوں۔ میرا نام شاشا جن ہے۔ میں کوکاف کا شہزادہ ہوں، اسی لیے تم مجھے جن شہزادہ بھی کہہ سکتے ہو۔ میں چونکہ شرارتی جن تھا اور کوکاف میں ہر چھوٹے بڑے سے شرارتیں کرتا رہتا تھا، اسی لیے کوکاف کے جن اور پریاں مجھ سے بہت ناراض رہتے تھے۔ میری شرارتوں کی وجہ سے بعض اوقات ان کا بہت نقصان بھی ہو جاتا تھا۔ کوکاف کی ایک پہاڑی غار میں ایک نیک جن رہتا تھا جو بے حد بوڑھا تھا۔ وہ غار میں عبادت کرتا تھا۔ پہاڑی کی دوسری طرف ایک جھیل تھی۔ بوڑھا جن غار سے نکل کر کبھی کبھی جھیل میں جا کر نہاتا تھا اور جھیل سے ہی پانی پیتا تھا۔ میں ایک روز جھیل کے پاس کھیل رہا تھا کہ اچانک بوڑھا جن وہاں نہانے کے لیے آ گیا۔ میں اس بوڑھے جن کو دیکھ کر درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ بوڑھا جن جھیل کے کنارے رہ کر نہا رہا تھا۔ جب وہ نہانے میں مصروف ہو گیا تو مجھے شرارت سوجی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے چلا گیا۔ بوڑھے جن کو میرے آنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اچانک اسے پیچھے سے دھکا دے دیا تو بوڑھا جن جھیل میں جا گرا۔ بوڑھا جن تیرنا نہیں جانتا تھا اور میں نے اسے جس جگہ دھکا دیا تھا جھیل میں اس جگہ دلدل تھی۔ بوڑھا جن اس دلدل میں پھنس گیا۔ اس نے 1-2 بار دلدل سے نکلنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے دلدل سے نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں اسے پتھر مارنا شروع ہو گیا تھا تاکہ وہ دلدل سے باہر نہ نکل سکے۔ پتھروں سے بوڑھا جن زخمی ہو گیا اور پھر اسے دلدل نے نگل لیا۔ میں چھوٹا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ میری شرارت بوڑھے جن کی جان لے لے گی۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے پتھر مار مار کر بوڑھے جن کو جھیل میں ڈبو دیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد خود ہی باہر آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھیل سے باہر آتا میں وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بوڑھے جن نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے اپنی شرارت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا اور خاموشی سے واپس محل آ گیا۔ البتہ میں ڈر رہا تھا کہ اگر بوڑھے جن نے مجھے دیکھ لیا ہوگا تو وہ ضرور میری شکایت دے کر دربار میں آئے گا اور میرے باپ سے میری شکایت ضرور لگائے گا اور میرے باپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے بوڑھے جن کو نہ صرف جھیل میں ڈبونے کی کوشش کی تھی بلکہ اسے پتھر مار کر زخمی بھی کر دیا تھا۔
تو میرا باپ مجھ سے سخت سزا دے گا، کیونکہ وہ مجھے شرارتیں نہ کرنے کا کئی بار سختی سے کہہ چکا تھا، لیکن میں پھر بھی باز نہ آتا تھا۔ کئی دن گزر گئے مگر بوڑھا جن دربار میں نہ آیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو خبر ہوئی، اسی لیے میں مطمئن ہو گیا۔ پھر چند دنوں بعد میں نے سوچا کہ مجھے جھیل کے پاس جا کر خود ہی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک زخمی ہوا تھا۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو میں فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں گا، ورنہ انجان بن کر اس کی خبر گیری کر لوں گا۔ یہ سوچ کر میں اس پہاڑی علاقے کے پاس چلا گیا جس غار میں بوڑھا جن رہتا تھا۔ وہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں بوڑھے جن کو ڈھونڈتا ہوا جھیل کی طرف گیا تو وہ مجھے ایک پتھر پر بیٹھا دکھائی دیا۔ بوڑھا جن بالکل ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سر اور جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا، جیسے میرا مارا ہوا ایک بھی پتھر اسے نہ لگا ہو۔ بوڑھا جن میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اسے ڈر رہا تھا۔ پھر بوڑھے جن نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا اور مجھے اپنے پاس بلا کر سزا دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے وہاں سے بھاگ جانے کا سوچا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، میں خود بخود اس بوڑھے جن کی طرف بڑھنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انجان سی طاقت مجھے بوڑھے جن کی طرف دھکیل رہی ہو۔ میں نے رکنے اور پلٹ کر بھاگنے کی بہت کوشش کی مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میرے قدم اس بوڑھے جن کے قریب ہی جا کر رکے۔ بوڑھا جن میری جانب غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے مجھے میرے نام سے پکارتے ہوئے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ اسے میں نے ہی جھیل میں دھکا دیا تھا اور پتھر بھی مارے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جھیل کی دلدل میں پھنس گیا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کی موت میری وجہ سے ہوئی تھی۔ اب جھیل کے پاس بوڑھا جن نہیں بلکہ اس کی روح موجود تھی جو مجھے شرارت کی سزا دینا چاہتی تھی۔ میں بہت رویا، چیخا چلایا، مگر بوڑھے جن کی روح کو مجھ پر کوئی ترس نہ آیا اور اس نے اپنے لباس سے ایک پتھر کی بوتل نکالی اور اس بوتل کا منہ میری طرف کر دیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا میرا جسم سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا، اور جب میرا جسم مکمل طور پر دھوئیں میں تبدیل ہو گیا تو اچانک دھواں اس پتھر کی بوتل میں گھسنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں دھواں بن کر اس بوتل میں سما گیا۔ بوڑھے جن کی روح نے بوتل کی طرف دیکھ کر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے دھواں بنا کر بوتل میں بند کر دیا ہے، اب میں اس بوتل سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکوں گا۔ اس نے یہ بھی کہا مجھے اس بوتل میں اس وقت تک دھواں بن کر رہنا پڑے گا جب تک کوئی انسان پتھر کی بوتل کو اٹھا کر لاکوت کے درخت سے نہ مار دے۔ جیسے ہی بوتل لاکوت کے درخت سے ٹکرائے گی میں اپنا آدھا وجود لے کر بوتل سے باہر آ جاؤں گا، وہ بھی اس حال میں کہ میرا سر، کاندھے اور ہاتھ اصل حالت میں آ جائیں گے، لیکن باقی میرا وجود دھوئیں کا ہی رہے گا۔ دھوئیں کی دم اسی بوتل میں ہی رہے گی۔ میں دن کے وقت بوتل سے نکل سکوں گا اور پھر رات کو مجھے دوبارہ دھواں بن کر بوتل میں جانا ہوگا۔ ایسا اس وقت ہوتا رہے گا جب تک کوئی انسان مجھے اپنے ساتھ رکھ کر مجھ سے کوئی نیک کام نہیں کروا لیتا۔ جب بھی کوئی آدمزاد مجھ سے نیکی کرائے گا تب مجھے اس بوتل سے نہ صرف آزادی مل جائے گی بلکہ میرا باقی جسم بھی اصل حالت میں آ جائے گا۔ تمرو یار، تم نے 500 سال بعد اس بوتل کو اٹھا بھی لیا تھا اور اسے لاکوت کے درخت پر بھی مار دیا تھا۔ آج میں سینکڑوں سالوں بعد اس بوتل میں سے نکلا ہوں، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ مجھے آزادی ضرور ملی ہے لیکن یہ آزادی ابھی ادھوری ہے۔ میں بوتل سے مکمل آزادی تب حاصل کروں گا جب کوئی آدمزاد مجھ سے کوئی نیک کام کروائے گا۔ شاشا جن مسلسل بولتا چلا گیا۔ عمرو یار خاموشی سے اس کی داستان سنتا رہا۔ اس کی داستان سنتے ہوئے اس پر جن کا چھایا ہوا خوف ختم ہو گیا تھا۔ ادھوری ہی صحیح، تمہیں آزادی تو مل گئی نا، تمہارے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ عمرو نے کہا۔ ہاں میں خوش ہوں، مگر شاشا جن کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ عمرو نے پوچھا۔ بوتل میں ہر 100 سال گزرنے کے بعد میں زور زور سے چیخنا چلاتا تھا اور بوتل کو اٹھا اٹھا کر دنیا کے ہر حصے میں لے جاتا تھا جہاں انسانی آبادیاں ہوتی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ بوتل دیکھ کر کوئی انسان تو اسے اٹھائے گا، ایسا کئی بار ہوا تھا۔ بوتل بے شمار انسانوں کے ہاتھ لگی تھی، انہوں نے خالی بوتل دیکھ کر اسے پھینک دیا تھا، مگر کسی نے بوتل کو لاکوت کے درخت پر نہیں مارا تھا، اسی لیے میں بوتل سے نہیں نکل سکا۔ 100 سالوں تک میں بوتل میں سویا رہتا تھا، پھر 100 سالوں بعد جاگتا اور میں چیخ چیخ کر آدمزادوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن شاید کسی کو میری آواز سنائی نہیں دیتی۔ میں آدمزادوں سے کہتا کہ مجھے اس بوتل سے آزاد کر دو، میں اس کا 10 سالوں تک غلام بنا رہوں گا، اس کی ہر خواہش پوری کروں گا، دنیا بھر کے خزانے اسے دوں گا اور اسے بڑی سے بڑی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دوں گا۔ میں 100 سالوں بعد صرف ایک دن کے لیے جاگتا تھا۔ مجھ میں صرف اتنی طاقت باقی تھی کہ میں بوتل اپنی مرضی سے انسانوں کی بستی میں کہیں بھی لے جا کر گرا سکتا تھا۔ 100 سال بعد پورے ہوئے مگر مجھے آزادی نہ ملی۔ پھر دوسرے 100 سال بعد میں پھر جاگا اور آدمزادوں کو آوازیں دینے لگا۔ میں نے 20 سال اس آدمزاد کا غلام بننے کا کہا تھا جو مجھے اس بوتل سے نجات دلاتا اور دنیا کی تمام خوشیاں اس کے قدموں میں ڈالنے کا وعدہ بھی کرتا رہا، مگر میری آواز کسی نے نہ سنی۔ میں پھر سو گیا۔
اسی طرح ہر 100 سال بعد میں جا اور بوتل کو کہیں نہ کہیں جا کر آدمزادوں کو مدد کے لیے پکارتا رہتا۔ ہر بار میں آدمزادوں کو بڑے سے بڑا لالچ دیتا رہا، لیکن کسی نے پھر میری کوئی مدد نہ کی۔ آج جب 500 سال پورے ہوئے تو میں بوتل کو اس جگہ جنگل میں لے آیا۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بوتل کو اسی جنگل میں ہی پڑا رہنے دوں گا۔ اگر اس جنگل میں کسی انسان نے آ کر بوتل اٹھا لی اور اس سے بوتل کو اٹھا کر لاکوت کے درخت پر مار کر مجھے آزاد بھی کر دیا تو میں بھی نہ اس کا غلام بنوں گا، نہ اس سے کوئی بھلائی کا کام کروں گا، بلکہ اس بار جو مجھے بوتل سے رہائی دلائے گا اسی کو مجھے بوتل سے مکمل رہائی بھی دلانی ہوگی۔ مجھ سے کوئی ایسا نیک کام کرانا ہوگا جس سے میں بوتل سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر سکوں گا اور مجھے میرا باقی جسم بھی مل جائے گا۔ اور اگر اس انسان نے میری مدد نہ کی تو میں 3 دن بعد اس انسان کو ہلاک کر دوں گا۔ شاشا جن نے کہا تو عمرو یار بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم اس بار میری وجہ سے بوتل سے باہر نکلے ہو، اگر میں نے تمہیں بوتل سے مکمل آزادی نہ دلائی تو تم مجھے ہلاک کر دو گے؟ عمرو نے بکھلا کر کہا۔ ہاں، جنگل میں سے بوتل تم نے ہی اٹھائی تھی اور تم نے اسے لاکوت کے درخت سے بھی مارا تھا، اسی لیے میں آدھا جن اور آدھا دھواں بن کر بوتل سے نکل آیا ہوں۔ اب میں نے جو قسم کھائی ہے اسے تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ تمہیں مجھ سے کوئی نیک کام کروانا ہوگا، اسی لیے تمہارے پاس صرف 3 دن کا وقت ہے۔ 3 دنوں تک اگر تم مجھ سے کوئی ایسا کام نہ کروایا جس کی وجہ سے میں بوتل سے مکمل آزادی حاصل کر کے باہر نکل سکوں تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ شاشا جن نے کہا اور عمرو اس کی جانب غصیری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچھی زبردستی ہے، ایک تو تم میری وجہ سے 500 سالوں بعد بوتل سے آزاد ہوئے ہو اور بچائے میرا احسان ماننے کے تم مجھے ہی ہلاک کرنے کا کہہ رہے ہو۔ عمرو نے غصے سے کہا۔ کیا کرو، مجبوری ہے، میں قسم کھا چکا ہوں۔ شاشا جن نے جیسے بے چارگی سے کہا۔ او نہیں، مجبوری؟ میں کسی مجبوری کو نہیں مانتا۔ اور سن لو، میں نے تمہیں جان بوجھ کر اس بوتل سے آزاد نہیں کیا۔ راستے میں پتھر کی بوتل دیکھ کر میں رک گیا تھا۔ میں نے اسے خالی سمجھ کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ اس طرف لاکوت کا درخت تھا، اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس بوتل میں تم قید تھے اور ایک نیک بزرگ جن نے تمہیں اپنے قتل کے جرم میں قید کیا تھا تو میں تمہاری کوئی مدد نہ کرتا اور بوتل کو کسی جوہڑ میں پھینک کر چلا جاتا۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے بوتل جان بوجھ کر لاکوت کے درخت پر ماری تھی یا انجانے میں، یہ میں نہیں جانتا۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تم ہی میرے نجات دہندہ ہو۔ تم نے مجھے بوتل سے آدھی آزادی دلائی ہے، اس لیے باقی آزادی بھی اب تم ہی دلاؤ گے، ورنہ مجھے اپنی قسم پوری کرنی پڑے گی اور وہ قسم تمہاری موت سے ہی پوری ہوگی۔ شاشا جن نے کہا۔ اگر میں تمہیں اسی حالت میں چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں تو؟ عمرو نے اس کی طرف غصیری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، شاشا جن نے کہا۔ کیوں، میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ اب تم جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ تم سے اب یہ نہ بوتل جدا ہو سکتی ہے اور نہ میں۔ رات کا وقت ہے، اس لیے مجھے دوبارہ بوتل کے اندر جانا ہوگا، لیکن اب مجھ میں اتنی طاقت ضرور آ گئی ہے کہ میں بوتل کو ہر وقت تمہارے پاس رکھ سکوں، شاشا جن نے کہا، اور عمرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اگر ایسا ہوا تو میں بوتل لے جا کر کسی دریا یا سمندر میں پھینک دوں گا، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایسا بھی کر دیکھ لینا، بوتل خود بخود تمہارے پاس واپس آ جائے گی، شاشا جن نے ہنس کر کہا، اور عمرو گرا کر رہ گیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھ سے کوئی ایسا نیک کام کرواؤ جس سے تمہیں بھی سکون ملے اور مجھے بھی ہمیشہ کی آزادی مل جائے، شاشا جن نے کہا۔ کیسا نیک کام؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ عمرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا۔ نیک کام کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، شاشا جن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی؟ عمرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کچھ بھی، شاشا جن نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے دو، عمرو نے کہا۔ رات ہو گئی ہے، اب مجھے بوتل میں واپس جانا ہوگا، تم رات بھر پھر سوچو، صبح میں جب بوتل سے نکلوں گا تو تم مجھے بتا دینا، شاشا جن نے کہا۔ کیا مطلب؟ اب میں رات بھر تمہارے دوبارہ باہر آنے کا انتظار کرتا رہوں گا؟ عمرو نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بالکل، اب تمہیں انتظار ہی تو کرنا ہوگا، تمہیں مجھ سے اپنی جان جو بچانی ہے، شاشا جن نے کہا، اور عمرو سے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ لیکن میں رات بھر اس جنگل میں کیسے رہوں گا؟ عمرو نے کہا۔ تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم رات اس جنگل میں گزارو؟ تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، لیکن جہاں جاؤ بوتل کو ضرور ساتھ لے جانا، اب میں تمہارا آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا، شاشا جن نے کہا، اور پھر اچانک اس کا سر دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور دھواں تیزی سے سمٹتا ہوا بوتل میں سمانے لگا۔ اسے دھواں بن کر بوتل میں جاتا دیکھ کر عمرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ عمرو کچھ دیر وہیں کھڑا غصے سے بوتل کی طرف دیکھتا رہا جس نے شاشا جن دھواں بن کر سما گیا تھا، پھر آگے بڑھا اور اس نے جھک کر پتھر کی بوتل اٹھا لی۔ او نہیں، دیکھتا ہوں تم کس طرح سے میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے بوتل پوری قوت سے جنگل کی طرف پھینک دی۔ بوتل کے دور گرنے کی آواز سنائی دی اور عمرو یوں ہاتھ جھاڑنے لگا جیسے اس کے سر سے بلا ٹل گئی ہو، لیکن اسی لمحے جماکہ اور پتھر کی بوتل دوبارہ اس کے ہاتھ میں نمودار ہو گئی۔ بوتل کو یوں ہاتھ میں نمودار ہوتا دیکھ کر عمرو گھبرا گیا اور اس نے بکھلا کر بوتل کو نیچے پھینک دیا۔ کیا مطلب؟ یہ بوتل میرے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بوتل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بوتل سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جیسے وہ پیچھے ہٹا زمین سے بوتل غائب ہو گئی، پھر جماکہ ہوا اور بوتل پھر اس کے ہاتھ میں نمودار ہو گئی اور عمرو بوتل کو دوبارہ ہاتھ میں دیکھ کر جیسے سکتے میں آ گیا۔ اس نے بوتل پھر زمین پر پھینکنے کی کوشش کی مگر بوتل جیسے اس کے ہاتھ سے چپک گئی تھی۔ عمرو زور زور سے ہاتھ جھٹکنے لگا لیکن بوتل اس کے ہاتھ سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ رہنے دے آقا، یہ بوتل آپ کی جان نہیں چھوڑے گی۔ اچانک زنبیل کے محافظ بونے نے سر نکال کر عمرو سے مخاطب ہو کر کہا اور عمرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمرو نے اسے غسیلی نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ زنبیل سے باہر آنے کی اجازت دے تو بتاتا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ اگر میں اجازت نہ دوں تو؟ عمرو نے غصے سے کہا۔ تو میں واپس زنبیل میں چلا جاؤں گا، محافظ بونے نے سادہ سے لہجے میں کہا اور عمرو سے گور کر رہ گیا۔ آؤ باہر، عمرو نے منہ بنا کر کہا اور محافظ بونا فوراً اچک کر زنبیل سے باہر آ گیا۔ اب بتاؤ، عمرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ محافظ بونے نے مسکرا کر کہا۔ دیکھو محافظ بونے، میں اس وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، بوتل کے بارے میں بتاؤ، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ بوتل میری جان نہیں چھوڑے گی؟ عمرو نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی وجہ آپ کو شاشا جی نے بتا دی ہے آقا، جب تک آپ اس کی مدد نہیں کریں گے یہ بوتل آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنی رہے گی۔ میں آپ کو اسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، اگر آپ مجھے زنبیل سے پہلے باہر آنے کی اجازت دے دیتے تو میں آپ کو اس بوتل کی حقیقت سے آگاہ کر دیتا اور اسے ہاتھ بھی نہ لگانے دیتا، لیکن آپ تو آپ ہیں، اس وقت آپ نے میری سنی ہی نہیں تھی اور بوتل اٹھا بھی لی تھی اور اسے لاکو درخت سے بھی مار دیا تھا جس سے شاشا جین کو آزادی مل گئی، محافظ بونے نے کہا۔ تو یہ وہ خطرہ تھا جسے طوفان نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا، عمرو نے کہا۔ ہاں، اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ بوتل میں جن ہے، اسی لیے وہ بھٹک رہا تھا۔ جب آپ بھی بوتل کو اٹھانے لگے تو آپ کو بھی اپنے جسم میں سنسناہٹ کا احساس ہوا تھا، جیسے بوتل آپ کے لیے کسی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بوتل اٹھا لی تھی۔ اگر بوتل اسی طرح پڑی رہنے دیتے تو شاشا جن خود اسے کہیں اور لے جا کر پھینک دیتا اور اگلے 100 سالوں بعد پھر سو جاتا، محافظ بونے نے کہا۔ بہرحال اب جو ہونا تھا ہو گیا، تم بتاؤ اب میں اس بوتل سے جان کیسے چھڑاؤں، کیا کروں؟ عمرو نے پوچھا۔ اس کے لیے نیک کام تلاش کریں اور اسے بوتل سے نجات دلائیں، تب ہی بوتل آپ سے جان چھوڑ سکتی ہے، تب ہی بوتل سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے اور شاشا آپ کی زندگی بخش سکتا ہے، ورنہ نہیں، محافظ بونے نے کہا۔ مطلب کہ اگر میں نے اس کی مدد نہ کی تو یہ 3 روز بعد مجھے ہلاک کر دے گا، عمرو نے کہا۔ بالکل، شاشا جن ایسا کر سکتا ہے اور یہ مصیبت آپ کی اپنی لائی ہوئی ہے، اسی لیے اس جن سے بچانے کے لیے نہ میں آپ کی مدد کر سکوں گا اور نہ ہی زنبیل کی کوئی اور کراماتی چیز، محافظ بونے نے کہا اور عمرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ جب اتنا سب کچھ بتا سکتے ہو تو یہ بھی بتا دو کہ اس سے ایسا کون سا نیکی کا کام لوں جس سے میری جان بھی بچ جائے اور اسے بھی بوتل سے رہائی مل جائے۔ اس نے جو جرم کیا تھا اس سے کافی عرصے کی سزا مل چکی ہے، یہ 500 سالوں تک بوتل میں ہے اور 500 سال کم نہیں ہوتے، عمرو نے کہا۔ تو آخر آپ کے دل میں اس جن کے لیے ہمدردی کا جذبہ جاگ رہا ہے، محافظ بونے نے مسکرا کر کہا۔ تو اور کیا کروں، اب تو میری جان پر بھی بن گئی ہے، عمرو نے منہ بنا کر کہا اور محافظ بونا بے اختیار ہنس دیا۔ اس دور میں شیطانی ذریتوں، جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے آقا؟ شاشا جن کو آپ کسی ایسے جادوگر یا جادوگرنی کو ہلاک کرنے کے لیے کہیں جو بے حد ظالم، بے رحم، شیطان صفت اور صفاق ہو، کسی کو ایسے ظالموں سے ہی بچانا سب سے بڑی نیکی ہی کہلاتی ہے، محافظ بونے نے کہا۔ او، تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ان دنوں شہنشاہ افرا صاحب اور سردار امیر حمزہ کی فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہو رہی ہے، کیوں نہ میں اس جن کی مدد سے شہنشاہ افرا صاحب جیسے شیطان کو ہلاک کرا دوں؟ شہنشاہ افرا صاحب ہلاک ہوگا تو اس کے طلسم ہوشربا کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، جیت سردار امیر حمزہ اور تمام مسلمانوں کی ہوگی، اس سے بڑی نیکی اور بلا کیا ہو سکتی ہے؟ عمرو نے کہا۔ نہیں آقا، آپ شاشا جن کو شہنشاہ افرا صاحب اور اس کی فوج کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے، محافظ بونے نے کہا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں اسے کسی جادوگر یا جادوگرنی کو ہلاک کرنے کا کہوں، شہنشاہ افرا صاحب سے بڑا جادوگر کون ہو سکتا ہے، وہ بھی ظالم، بے رحم اور شیطان صفت بھی، عمرو نے کہا۔ شہنشاہ افرا صاحب کی جنگ مسلمانوں کے ساتھ سردار امیر حمزہ سے ہے، اس جنگ سے براہ راست آپ کا تعلق نہیں، اسی لیے آپ دوسری لڑائی میں اپنی بحیثیت کی کوئی راہ تلاش نہیں کر سکتے، شاشا جن اور آپ کا مسئلہ الگ ہے، اس لیے آپ شہنشاہ افرا صاحب اور سردار امیر حمزہ کی جنگ سے الگ رہ کر حل کریں، محافظ بونے نے کہا۔
تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں ان سے الگ کسی اور جادوگر یا جادوگرنی کے بارے میں سوچوں؟ امرو نے پوچھا۔ بالکل، ایسا کرنے سے ہی آپ کی شاشا جن سے جان چھوٹ سکتی ہے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تب پھر تم ہی مشورہ دو میں شاشا جن کو کس طرح جادوگر یا جادوگرنی کی ہلاکت کے لیے لے جاؤں؟ امرو نے کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا کچھ کہتا، اچانک جنگل میں گھوڑے کی ٹاپوں کی تیز آواز سنائی دی، جیسے گھوڑا دوڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہو۔ پہاڑی کے اندر نیلے رنگ کے پتھروں سے بنا ہوا محل انتہائی شاندار تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پہلے پہاڑی کے اندر سے پتھروں کو کاٹ کر اسے کھوکھلا کیا گیا ہو، پھر نیلے پتھروں سے اسے باقاعدہ ایک محل کے انداز میں تعمیر کر دیا گیا ہو۔ محل کی تمام دیواریں، فرش اور چھتیں نیلے رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ محل کے ستون بھی گول اور بڑے بڑے نیلے پتھروں کے بنائے گئے تھے۔ محل کے بے شمار کمرے تھے جہاں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ یہ کشار جادوگر کا محل تھا جو اس نے ظاہرہ جادو سے تعمیر کیا تھا۔ کشار جادوگر اپنے محل کو نیلا محل کہتا تھا اور یہیں رہتا تھا۔ کشار جادوگر کا محل بالکل خالی تھا۔ اس کے محل میں نہ کوئی کنیز تھی اور نہ کوئی غلام۔ وہ تنہا رہنے کا عادی تھا۔ محل کے ایک خاص کمرے میں جا کر وہ شیطان کی پوجا کرتا تھا۔ وہ شہنشاہ فراسیاب سے بھی بڑا اور طاقتور جادوگر بننا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ کشار جادوگر یہ بھی جانتا تھا کہ اسے شیطان کی طرح لمبی زندگی مل جائے گی اور اسے قیامت تک موت نہ آ سکے گی، اس لیے وہ شیطان کی پوجا پاٹ میں مصروف رہتا تھا۔ شیطان کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار 4-5 بچوں کو اس کی بین چڑھاتا تھا۔ وہ انسانی آبادی میں جا کر 4 ہم عمر بچوں کو تلاش کر کے لاتا اور پھر انہیں ایک کمرے میں لے جا کر ذبح کر دیتا اور ان بچوں کے خون سے غسل کرتا۔ وہ حقیقت میں بے حد ظالم، شفاق اور بے رحم جادوگر تھا، کیونکہ اسے معصوم بچوں کو ذبح کرتے ہوئے ان پر ذرا بھی ترس نہ آتا تھا۔ کشار جادوگر کے پاس ایک روز شیطان کے دربار کا پجاری آیا۔ اس نے کشار جادوگر کو خوشخبری دی کہ شیطان اس کی پوجا سے بے حد خوش ہے اور اس نے کشار جادوگر کی تمام خواہشات پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر کشار جادوگر بے حد خوش ہوا۔ شیطان کے پجاری نے اس سے کہا کہ اس کی خواہشات تب پوری ہو سکتی ہے جب وہ ملک تاران کی شہزادی صدف سے شادی کر لے گا۔ پجاری نے کشار جادوگر کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ شہزادی صدف کو زبردستی اپنے محل تک تو لا سکتا ہے، لیکن وہ اس سے زبردستی شادی نہیں کر سکتا، اسی لیے اسے شہزادی صدف کو اس بات کے لیے راضی کرنا پڑے گا تو اسے اپنی مرضی اور خوشی سے شادی کا اقرار کر لے۔ کشار جادوگر خوش تھا کہ شیطان نے اس کی سن لی، اسی لیے شہزادی صدف سے شادی کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ اسی لیے وہ فوراً ملک تاران پہنچ گیا اور وہاں سے شہزادی صدف کو لے آیا۔ اس نے شہزادی صدف کو ایک نہایت خوبصورت اور صاف ستھرے کمرے میں قید کر دیا تھا۔ وہ روزانہ شہزادی صدف کے کمرے میں جاتا، اسے شادی کرنے کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن شہزادی صدف ہر بار اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی تھی۔ اس کے انکار کرنے پر کشار جادوگر کو غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن وہ اپنا غصہ پی جاتا تھا۔ شہزادی صدف کے حسن سے وہ بے حد متاثر تھا، اسی لیے وہ شہزادی صدف کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اور اس پجاری نے بھی اسے شہزادی سے زبردستی شادی کرنے سے منع کر دیا تھا، ورنہ کشار جادوگر کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ شہزادی صدف کو شادی کے لیے مجبور کر سکے۔ شہزادی صدف اس سے بے پناہ نفرت کرتی تھی اور کشار جادوگر جب بھی اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتا تھا تو وہ کشار جادوگر کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ کشار جادوگر کو ہلاک کر کے وہاں سے بھاگ جاتی۔ کشار جادوگر کچھ دیر پہلے شہزادی صدف کے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے شہزادی صدف کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد شہزادی صدف کا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ اس نے کشار جادوگر کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا اور کشار جادوگر اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ شہزادی صدف اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے کشار جادوگر بے حد پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہزادی صدف کو کس طرح منائے۔ وہ ایسا کیا کرے کہ شہزادی صدف خود اس سے شادی کرنے کی حامی بھر لے۔ کشار جادوگر اپنے شاہی کمرے میں ایک تخت پر کافی دیر تک بیٹھا یہی سوچ رہا تھا، لیکن اسے شہزادی صدف کو منانے کا کوئی طریقہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ او نہیں، اگر پجاری نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو میں جادو کے ذریعے شہزادی صدف کے دماغ پر قبضہ کر لیتا، پھر شہزادی کسی بھی طرح مجھ سے شادی کرنے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کشار جادوگر نے سر جھٹک کر غصے اور بے بسی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے جب آقا اور اس کے سامنے اچانک ایک سیاہ رنگ کی انتہائی بوڑھی اور بدصورت عورت نمودار ہوئی۔ بڑھیا نے سیاہ رنگ کا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بال برف کی مانند سفید تھے اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی خال خشک ہو کر اس کے چہرے سے چپک گئی تھی، جس سے اس کی کھوپڑی کی ہڈیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ شکل و صورت سے چڑیل ہی دکھائی دے رہی تھی۔ جاکڑی، تم یہاں؟ کشار جادوگر نے اسے دیکھ کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں کشار جادوگر، میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا تم سے ملتی جاؤں، لیکن کیا بات ہے، تم تو بے حد پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ بڑھیا نے بلغم زدہ آواز میں کہا۔ ہاں چاکڑی، میں واقعی پریشان ہوں، کشار جادوگر نے کہا۔ کیا پریشانی ہے، مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے کسی ایک کام آ سکوں۔
چاکڑی نے کہا میں شہزادی صدف کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کشار جادوگر نے کہا شہزادی صدف؟ کون شہزادی؟ چاکڑی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اور کشار جادوگر نے اسے شہزادی صدف کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ شیطانی دربار سے پجاری نے آ کر اسے کیا کہا تھا۔ اوہ، تو تم اس لیے پریشان ہو کہ شہزادی صدف تم سے شادی کرنے کے لیے نہیں مان رہی؟ چاکڑی نے کہا ہاں، جب تک وہ اپنی خوشی اور مرضی سے قرار نہیں کرے گی میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، اور جب تک میری اس سے شادی نہیں ہو جاتی میں شہنشاہ افراسیاب سے بڑا اور طاقتور جادوگر نہیں بن سکتا۔ کشار جادوگر نے کہا میں تمہیں ایک راستہ بتاتی ہوں، اس پر عمل کرو تو شہزادی صدف مان جائے گی اور وہ خود ہی تم سے شادی کرنے کا اعلان کر دے گی۔ چاکڑی نے کہا تو کشار جادوگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں یک لخت امید کی چمک ابھر آئی تھی۔ اوہ، کیا واقعی تمہارے پاس ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے شہزادی صدف مان جائے گی؟ کشار جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا ہاں، ایک طریقہ ہے۔ چاکڑی نے کہا بتاؤ کیا طریقہ ہے وہ؟ اگر تمہارے بتائے ہوئے طریقے سے شہزادی صدف مان گئی اور میری اس سے شادی ہو گئی تو میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا چاکڑی۔ میں تمہیں کالی دنیا سے نکال کر اس محل میں لے آؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ تم میری یہاں ماں بن کر رہو گی۔ اس محل میں جتنی میری عزت ہوگی اس سے کہیں بڑھ کر تمہاری عزت کی جائے گی۔ کشار جادو نے کہا اوہ، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ چاکڑی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا ہاں، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ کشار جادوگر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تو سنو، چاکڑی نے کہا، اور پھر وہ کشار جادوگر کو شہزادی صدف سے ہاں کرانے کے لیے طریقہ بتانے لگی، جسے سن کر کشار جادوگر کا چہرہ مسرت سے کھلتا چلا گیا۔ اوہ اوہ، اس بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ واقعی اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے تو شہزادی صدف فوراً ہاں کر دے گی، وہ مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تم واقعی بہت ذہین ہو چاکڑی، میں تم سے بے حد خوش ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کے فوراً بعد میں شیطانی دربار میں جا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ تم جیسی ذہین چڑیل کی میرے محل کو بے حد ضرورت ہے۔ کشار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چاکڑی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ لگتا ہے طوفان واپس آ رہا ہے، امرو نے گھوڑے کے بھاگتے قدموں کی آوازیں سن کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ طوفان نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا، اور امرو چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ لیکن محافظ بونا بے حد سنجیدہ تھا۔ طوفان نہیں ہے تو رات کے وقت اس جنگل میں کون آ رہا ہے؟ امرو نے حیران ہو کر کہا۔ شہزادہ جبران، محافظ بونے نے کہا۔ شہزادہ جبران؟ کون شہزادہ جبران؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادہ جبران ملک اران کا شہزادہ ہے، اور اس کی شادی ملک تران کی شہزادی صدف سے ہونے والی ہے۔ وہ شہزادی صدف کی تلاش میں یہاں آیا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ شہزادی صدف کی تلاش میں؟ کیا مطلب؟ کیا شہزادی صدف ان جنگلوں میں ہے؟ امرو نے کہا آقا، ملک تران کی شہزادی صدف کو ایک ظالم جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ جادوگر شہزادی صدف سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر بن جائے۔ وہ شہنشاہ افراسیاب اور سامری جادوگر سے بھی بڑا جادوگر بننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے شیطان کے ایک درباری نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ ملک تران کی شہزادی صدف سے شادی کر لے تو شیطان اس کی یہ خواہش پوری کر دے گا اور وہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور جادوگر بن جائے گا۔ اس لیے وہ جادوگر ملک تران سے شہزادی صدف کو اغوا کر لے گیا تھا، اور اب وہ شہزادی صدف سے شادی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ او، کون ہے وہ جادوگر؟ اس کا نام کیا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ اس کا نام کشار جادوگر ہے۔ وہ بے حد ظالم، بے رحم اور خوفناک جادوگر ہے جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر ہفتے 4 انسانی بچوں کو ہلاک کر کے ان کے خون سے غسل کرتا ہے، محافظ بونے نے کہا، اور پھر اس نے امرو کو کشار جادوگر کے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کر دیا۔ جس روز کشار جادوگر نے شہزادی صدف کو اس کے محل سے اغوا کیا تھا، اس روز شہزادہ جبران خصوصی طور پر شہزادی صدف سے ملنے آیا تھا۔ اس نے شہزادی صدف سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں پیغام بھیجا تو شہزادی صدف کے کمرے میں جانے والی کنیزوں نے اسے بتا دیا کہ شہزادی صدف کمرے میں نہیں ہے۔ کمرے میں ہر طرف راکھ بکھری ہوئی ہے۔ وہ کمرہ انسانی گوشت کے جلنے کی سرانٹ سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہاں کسی انسان کو زندہ جلایا گیا ہو۔ یہ خبر چند ہی لمحوں میں پورے محل میں پھیل گئی۔ شہزادہ جبران کے ہمراہ شہ تاران اور ملکہ شہزادی صدف کے کمرے میں دوڑے ہوئے آئے، اور پھر وہاں شہزادی صدف کو نہ پا کر ان کی روح فنا ہو گئی۔ سارے محل اور پھر ہر جگہ شہزادی صدف کو تلاش کرایا گیا، لیکن شہزادی صدف کو نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ انہیں ملی۔ پھر شاہ تاران نے شاہی نجومی کو بلا لیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنا حساب کتاب لگا کر معلوم کرے کہ شہزادی صدف کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ شاہی نجومی نے حساب کتاب لگایا تو اسے پتا چلا کہ شہزادی صدف کو کشار جادوگر نے اغوا کیا ہے۔ اس نے شاہ تاران کو سب کچھ بتا دیا۔ شہزادہ جبران بھی وہاں موجود تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کے منگیتر کو ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے، وہ اسے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، تو اسی وقت
محل سے نکل آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں کشار جادوگر کو تلاش کرے گا اور اسے ہلاک کر کے اس کی قید سے شہزادی صدف کو نکال لائے گا۔ محافظ بونے نے امرو کو باقی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا اور امرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ او، اب تو شہزادی صدف کی تلاش میں شہزادہ جبران یہاں آ رہا ہے؟ کیا وہ جادوگر اسی جنگل میں کہیں موجود ہے؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں آقا، کشار جادوگر یہاں سے لاکھوں کوس دور ویران پہاڑوں میں رہتا ہے۔ اس نے ایک پہاڑی کو کھوکھلا کر کے اندر سے ایک شاندار محل بنا رکھا ہے۔ شہزادی صدف بھی اس کے ساتھ وہیں موجود ہے۔ کشار جادوگر شہزادی صدف کو ہر ممکن طریقے سے منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے، لیکن شہزادی صدف ہر بار اسے انکار کر دیتی ہے۔ محافظ بونے نے کہا، او، تب تو مجھے شہزادہ جبران کی مدد کرنی چاہیے۔ اتنی دور شہزادی کی تلاش میں کیسے جائے گا؟ اور کیا وہ اکیلا کشار جادوگر جیسے طاقتور اور خطرناک جادوگر کا مقابلہ کر سکے گا؟ امرو نے کہا، نہیں آقا، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ محافظ بونے نے کہا، او، اگر میں کوشش کروں تو؟ امرو نے پوچھا۔ آقا، آپ شاشا جن سے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں؟ محافظ بونے نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ امرو نے کہا، تو پھر آپ ایک کام کریں، کشار جادوگر کو اکیلا نہ شہزادہ جبران ہلاک کر سکتا ہے اور نہ آپ، لیکن اگر آپ دونوں ساتھ جائیں اور شاشا جن کی مدد لیں تو اس جادوگر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ شاشا جن کی مدد سے اگر آپ کشار جادوگر کو ہلاک کر دیں گے تو یہ شاشا جن کی نیکی بن جائے گی اور اس نیکی کے بدلے میں اسے بوتل سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل جائے گی۔ اس طرح وہ آپ کی جان بخش دے گا۔ اور آقا، شاشا جن آپ کے لیے بہت کام آ سکتا ہے۔ اسے ایسے غار کا پتہ ہے جس میں سرخ، سبز اور نیلے رنگ کے ہیرے بھرے ہوئے ہیں، اخروٹ جتنے بڑے اور انتہائی قیمتی ہیرے جنہیں پا کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ غار کے اس خزانے کو سہ رنگی خزانہ کہا جاتا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، اور خزانے کا سن کر امرو کا دل بیلبیوں اچھل پڑا۔ سہ رنگی خزانہ، یہ وہی خزانہ ہے نا جسے جاکال جادوگر کا خزانہ کہا جاتا ہے؟ وہ جاکال جادوگر جو کئی صدیوں پہلے دنیا کا امیر ترین جادوگر سمجھا جاتا تھا اور اس نے اپنا خزانہ کسی غار میں چھپا دیا تھا اور پھر وہ ایک نیک آدمی کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا۔ اس وقت سے اس کا خزانہ کسی غار میں پڑا ہوا ہے۔ امرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں آقا، میں آپ کو اسی خزانے کا بتا رہا ہوں۔ اگر آپ شاشا جن سے کہیں کہ وہ آزادی کی خوشی میں آپ کو اس غار کا پہنچا دے گا۔ محافظ بونے نے کہا، اور امرو کا چہرہ یک لخت پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں شاشا جن کو اس بوتل سے رہائی ضرور دلاؤں گا۔ اس بیچارے کو بوتل میں قید ہوئے 500 سال گزر چکے ہیں۔ یہ اپنی غلطی کی سزا بھگت چکا ہے، اب اس کی سزا ختم ہونی چاہیے۔ امرو نے کہا۔ اسی وقت سامنے سے ایک گھڑ سوار دوڑتا ہوا اس کی طرف آ گیا۔ آسمان پر موجود چاند کی وجہ سے وہاں روشنی ہو رہی تھی، اسی لیے امرو اس گھڑ سوار کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ گھڑ سوار نے بھی امرو کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کی اور پھر گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ معاف کرنا بھائی صاحب، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کون سا جنگل ہے؟ گھڑ سوار نے امرو یار سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، جیسے وہ طویل سفر کر کے آ رہا ہو۔ ضرور شہزادہ حضور، اس جنگل کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور گھڑ سوار بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں شہزادہ ہوں؟ گھڑ سوار نے حیرت بڑے لہجے میں کہا اور اچھل کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ مجھے آپ کا نام بھی معلوم ہے جناب، آپ ملک آران کے شہزادہ جبران ہیں۔ امرو نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور شہزادہ جبران کے چہرے پر حقیقتاً حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ امرو کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی انسان اس طرح بھی پہچان سکتا ہے۔ ہاں، میں شہزادہ جبران ہوں، لیکن آپ؟ شہزادہ جبران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، میں امرو یار ہوں، خواجہ امرو یار۔ امرو نے کہا، امرو یار؟ او، آپ کہیں وہ امرو یار تو نہیں جو سردار امیر حمزہ کا خاص درباری ہے اور جو جنوں، دیوں، جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کرنے میں مشہور ہے؟ شہزادہ جبران نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، جی ہاں، خوب پہچانا آپ نے، میں وہی امرو یار ہوں۔ امرو نے کہا تو شہزادہ جبران کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے بڑے طباق سے امرو سے مصافحہ کیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے امرو بھائی کہ آپ مجھے یہاں مل گئے ہیں۔ آپ کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، ملک ایران میں ہر طرف آپ کے ہی چرچے ہیں۔ شہزادہ جبران نے کہا، اچھا، کیا چرچے ہیں؟ امرو نے پوچھا۔ یہی کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے عیار، ماما میرا مطلب ہے بہت ذہین انسان ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے جادوگر آپ سے ڈرتے ہیں، اور یہی نہیں کہ اوقاف کے جن اور پرستان کے دو بھی آپ کا نام سن کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ شہزادہ جبران نے پہلے روانی میں کہا، پھر فوراً اس نے بات بدل دی۔ اس کے انداز پر امرو بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن آپ اس وقت اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی سواری کے؟ کیا آپ کہیں جا رہے تھے؟ شہزادہ جبران نے پوچھا۔ پہلے میں جا رہا تھا، لیکن پھر مجھے آپ کے انتظار میں یہاں رکنا پڑ گیا شہزادہ حضور۔ امرو نے کہا، اوہ، کیا آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں یہاں آنے والا ہوں؟ شہزادہ جبران نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔
معلوم تو نہیں تھا لیکن اب معلوم ہو گیا ہے۔ عمرو نے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ شہزادہ جبران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کچھ نہیں شہزادہ حضور، میں مذاق کر رہا تھا۔ عمرو نے کہا، او اچھا۔ شہزادہ جبران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا جیسے وہ جانتا ہو کہ عمرو کی مذاق کرنے کی بھی عادت ہے۔ عمرو بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات کہوں۔ چند لمحوں بعد شہزادہ جبران نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، آپ شاید مجھے شہزادی صدف کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جسے کاشار جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے۔ عمرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور شہزادہ جبران اس بار اچھل پڑا۔ اوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے؟ لیکن کیسے؟ کیا آپ جادوگر ہیں یا آپ غیب کا علم رکھتے ہیں؟ شہزادہ جبران نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو اس کا ایک عاجز بندہ ہوں، میں بلا غیب کا علم کیسے جان سکتا ہوں؟ عمرو نے کہا، تو پھر آپ کو ان سب باتوں کا کیسے علم ہوا؟ شہزادہ جبران نے اسی طرح حیرانی سے کہا، اللہ کی کچھ نیک طاقتیں ہیں جو مجھے بہت کچھ باتوں سے باخبر کر دیتی ہیں۔ آپ ان باتوں کو چھوڑیے شہزادہ حضور، آپ یہ بتائیے، بغیر کچھ جانے آپ شہزادی صدف اور کاشار جادوگر کی تلاش میں کیوں نکل کھڑے ہوئے تھے، جبکہ آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ کاشار جادوگر کہاں رہتا ہے اور وہ شہزادی صدف کو کہاں لے گیا ہے؟ عمرو نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، اب وہ اسے اپنی زنبیل اور محافظ بونے کے بارے میں کیا بتاتا؟ شہزادہ جبران کے آتے ہی اس نے پتھر کی بوتل زنبیل میں ڈال لی تھی۔ بس میرے دل نے مجھے کہا تھا اگر میں شہزادی کی تلاش میں نکلوں گا تو اس تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ میں نہ صرف شہزادی صدف کو تلاش کر لوں گا بلکہ اس ظالم اور شیطان جادوگر کو ہلا کر کے اس کے چنگل سے شہزادی کو آزاد بھی کرا لوں گا۔ شہزادہ جبران نے کہا، بہت خوب، تو آپ کی خود اعتمادی آپ کو یہاں تک لے آئی ہے۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور شہزادہ جبران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے شہزادہ حضور، آپ یہاں تک آ گئے ہیں، یہی بہت ہے۔ اب میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا جہاں کاشار جادوگر رہتا ہے اور جہاں اس نے شہزادی صدف کو قید کر رکھا ہے۔ عمرو نے کہا اور شہزادہ جبران کا چہرہ کھل اٹھا۔ مطلب آپ شیطان جادوگر سے شہزادی صدف کو آزاد کرانے میں میری مدد کریں گے؟ شہزادہ جبران نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں ضرور، یہ نیکی کا کام ہے اور اس نیک کام میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ عمرو نے کہا اور شہزادہ جبران نے خوشی سے بے اختیار عمرو کو گلے سے لگا لیا۔ آپ واقعی نیک انسان ہیں عمرو بھائی، آپ کے بارے میں جتنا سنا تھا اس سے بڑھ کر آپ کو پایا ہے۔ شہزادہ جبران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، آقا شہزادہ جبران سے نیک شگون لے لیں ورنہ آپ کہیں گے کہ اس مہم میں آپ کو کوئی نیک شگون نہیں ملا۔ محافظ بونے نے شرارت بھرے لہجے میں کہا اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہزادہ حضور، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ عمرو نے کہا، ہاں ضرور، میں بھلا آپ کی کسی بات کا برا کیوں ماننے لگا؟ شہزادہ جبران نے خوش دلی سے کہا، وہ کیا ہے شہزادہ حضور؟ میں جب بھی کسی کام کے لیے جاتا ہوں تو میرے پیر و مرشد مجھے جانے سے پہلے نیک شگون کے تخت کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ ان کا نیک شگون پا کر میری بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور میں ہر مہم میں کامیابی حاصل کرتا ہوں۔ یہاں میرے پیر و مرشد امیر حمزہ نہیں ہے ورنہ میں اس مہم کے بارے میں بتا کر ان سے نیک شگون لے لیتا، لیکن اگر آپ ان کی جگہ مجھے کچھ نیک شگون کے تحت کچھ دے دیں تو۔ عمرو کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نظریں شہزادہ جبران کے گلے میں موجود سچے موتیوں کی مالوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اوہ میں سمجھ گیا، میں نے آپ کے نیک شگون کا بھی بہت سو رکھا تھا، میں بھی آپ کو نیک شگون دوں گا، یہ آپ سب نیک شگون کے طور پر لے لیں۔ شہزادہ جبران نے اس کی نظروں کو بھانپ کر مسکراتے ہوئے کہا اور گلے سے ساری مالائیں نکال کر عمرو یار کو دے دیں۔ مالائیں لے کر عمرو یار خوشی سے پھولانا سما رہا تھا۔ مہم شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور اسے بیش قیمتی انعام بھی مل گیا تھا اور مہم کے اختتام پر اسے ویسے بھی سہ رنگ خزانہ ملنے والا تھا، اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ کاشار جادوگر جاکڑی جڑیل کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے شہزادی صدف کو بے حد ڈرا رہا تھا۔ وہ شہزادی صدف کے کمرے میں کبھی زہریلے ناک چھوڑ دیتا اور کبھی اس کا کمرہ زہریلی اور خوفناک مکڑیوں سے بھر دیتا جنہیں دیکھ کر شہزادی صدف چیخ چیخ کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ کاشار جادوگر کو چاکڑی چڑیل نے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ شہزادی صدف سے زبردستی شادی تو نہیں کر سکتا، نہ ہی اس پر کوئی جادو کر سکتا ہے، لیکن وہ شہزادی صدف کو ڈرا ضرور سکتا ہے۔ وہ شہزادی صدف کو اس بری طرح سے ڈرائے کہ شہزادی صدف اس کے سامنے ہار مان جائے اور پھر وہ خود ہی اس سے شادی کے لیے ہاں کہہ دے۔ کاشار جادوگر شہزادی کو خوف زدہ کر کے پھر اس کے کمرے میں جاتا تھا اور شہزادی سے شادی کے بارے میں پوچھتا تھا، لیکن خوف زدہ ہونے کے باوجود ابھی تک شہزادی نے اس سے شادی کی حامی نہیں بھری تھی، اس لیے کاشار جادوگر کو شہزادی پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس نے شہزادی صدف کو ڈرانے کے لیے اس کے کمرے میں آگ بھی لگا دی تھی، جس سے شہزادی صدف کو تو نقصان نہیں ہوا تھا لیکن اس کے کمرے میں ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ پھر بھی شہزادی نے ہاں نہ کی تو کاشار جادوگر نے شہزادی صدف کے کمرے میں جادوئی کھوپڑیوں کو بھیج دیا جو سیاہ رنگ کی انتہائی بھیانک اور خوفناک تھیں۔ کھوپڑیاں کمرے میں ہر طرف اڑتی پھر رہی تھیں اور بری طرح سے چیختی چلاتی ہوئی شہزادی کو ڈراتی رہتی تھیں۔
ان کھوپڑیوں کے خوف سے شہزادی کا خون خشک ہو گیا تھا اور وہ خوف سے کئی بار بے ہوش ہو چکی تھی۔ چاکڑی چڑیل کے مشوروں پر عمل کرنے کے باوجود کشار جادوگر کو ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، جس سے وہ بہت پریشان تھا۔ وہ سر پکڑے اپنے کمرے میں جڑاؤ تخت پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کون سا ایسا طریقہ استعمال کرے کہ شہزادی صدف اس کی بات مان جائے۔ شہزادی صدف کے بار بار انکار پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے مغرور اور سرکش شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دے یا پھر وہ اس سے زبردستی شادی کر لے، لیکن اسے شیطان پجاری کا خیال آ جاتا تھا، جس نے اسے سختی سے پابند کیا تھا کہ وہ شہزادی کو نہ ہلاک کرے گا اور نہ اس سے زبردستی شادی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو شیطان اس سے ناراض ہو جائے گا اور اسے بڑا جادوگر بنانے کی بجائے اس کی تمام جادوئی صلاحیتیں بھی ختم کر دے گا اور وہ ایک عام سا انسان بن کر رہ جائے گا۔ لگتا ہے مجھے خود شیطان کے دربار میں جانا پڑے گا۔ بڑے شیطان سے میں خود جا کر بات کروں گا۔ وہی اب مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں شہزادی صدف کو کیسے مناؤں۔ میرے پاس بڑے شیطان کے دربار میں جانے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ کشار جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جماکہ ہوا، وہاں ایک سیاہ جادوئی پتلا نمودار ہوا۔ جادوئی پتلے کو دیکھ کر کشار جادوگر چونک پڑا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے نیلے محل میں یوں تو کوئی غلام اور کنیز نہیں تھی، لیکن اس نے محل کی حفاظت کی ذمہ داری سیاہ جادوئی پتلوں کو سونپ رکھی تھی، جو غیبی حالت میں اس کے محل کے اندر اور باہر سے حفاظت کرتے تھے اور اس طرف آنے والے کسی بھی فرد اور کسی بھی خطرے کے بارے میں اسے فوراً آگاہ کر دیتے تھے۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کشار جادوگر نے جادوئی پتلے کی طرف دیکھ کر کرخت لہجے میں پوچھا۔ آقا امرو یار آیا ہے، جادوئی پتلے نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ امرو یار؟ کون امرو یار؟ کشار جادوگر نے چونک کر کہا۔ معلوم نہیں آقا، وہ کہہ رہا ہے اسے آپ سے ملنا ہے اور وہ آپ کو شہزادی صدف کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے، جادوئی پتلے نے کہا، اور کشار جادوگر شہزادی صدف کا سن کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی صدف کے بارے میں کیا بتانا چاہتا ہے وہ؟ جلدی بتاؤ، کشار جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ شہزادی صدف کو آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی کر سکتا ہے، جادوئی پتلے نے کہا، اور کشار جادوگر کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ او، لیکن یہ امرو یار کون اور اسے شہزادی صدف کے بارے میں کیسے معلوم ہوا کہ وہ میرے پاس ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ کشار جادوگر نے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں باہر جا کر اس سے پوچھاؤں، جادوئی پتلے نے کہا۔ او نہیں، رہنے دو، میں خود ہی معلوم کر لیتا ہوں وہ کون ہے اور وہ یہ سب کچھ کیسے جانتا ہے اور یہ میرے خفیہ محل تک کیسے آ پہنچا، کشار جادوگر نے کہا۔ جو حکم آقا، میں جاؤں؟ جادوئی پتلے نے کہا۔ ہاں جاؤ، اور باہر جا کر اس امرو یار کا خیال رکھو، جب میں آواز دوں تو اسے اندر لے آنا، پھر میں دیکھوں گا اس کا کیا کرنا ہے، کشار جادوگر نے کہا۔ جو حکم آقا، جادوئی پتلے نے کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ کون ہو سکتا ہے یہ امرو یار؟ کشار جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زور سے پھونک ماری تو اچانک اس کے سامنے زمین پھٹی اور وہاں سے ایک ننھا سا بچہ اچھل کر باہر آ گیا۔ بچہ سیاہ رنگ کا تھا، اس کا سر گنجا تھا اور اس کی گول گول اور موٹی سرخ آنکھیں تھیں۔ جادو بچہ حاضر ہے آقا، حکم، بچے نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ جادو بچے، میں امرو یار کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کون ہے امرو یار؟ وہ میرے بارے میں کیا جانتا ہے اور اسے میرے خفیہ محل کا کیسے پتا چلا؟ وہ محل کے باہر موجود ہے اور اس نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ شہزادی صدف سے شادی کرانے میں میری مدد کر سکتا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، وہ یہ سب کچھ کیسے جانتا ہے؟ کشار جادوگر نے کہا۔ امرو یار ایک چالاک اور انتہائی خطرناک انسان ہے آقا، وہ یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ تمہیں ہلاک کر کے تم سے شہزادی صدف کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے، جادو بچے نے کہا، اور کشار جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کا چہرہ غیظ و غضب سے یکلخت سرخ ہو گیا۔ امرو یار، ایک انسان مجھے ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھ سے شہزادی صدف کو آزاد کرانا چاہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو جادو بچے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کشار جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا آقا، امرو یار واقعی بے حد خطرناک انسان ہے، اگر وہ محل میں داخل ہو گیا تو وہ آپ کو جان سے مار دے گا، جادو بچے نے کہا، اور کشار جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ جادوگر نہیں ہے جادو بچے، میں جادوگر ہوں، بہت بڑا اور طاقتور جادوگر، مجھے ہلاک کرنا اس عام انسان کے بس کی بات نہیں، میں اسے ایک لمحے میں جلا کر بزم کر دوں گا، کشار جادوگر نے بے حد غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے امرو یار کے بارے میں تمہیں جو بتانا تھا بتا دیا، اب تم جانو اور امرو یار جانے، تم اسے ہلاک کر دو یا وہ تمہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، جادو بچے نے جواباً سخت لہجے میں کہا، اور اچھل کر دوبارہ پھٹی ہوئی زمین میں سما گیا اور اس کے زمین میں جاتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ امرو یار، او نہیں، وہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، کشار جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے، میں اسے بھیانک سزا دوں گا، ایسی بھیانک سزا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، کشار جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ساتھ اس نے تالی بجائی، تالی بجاتے ہی وہاں ایک جادوئی پتلا نمودار ہوا۔ حکم آقا،
جادوئی پتلے نے سر جھکا کر بڑے موتبانہ لہجے میں کہا، جاؤ باہر عمرو یار کھڑا ہے، اسے فوراً گرفتار کر لو اور پھر اسے باندھ کر میرے قدموں میں لا کر ڈال دو، میں ابھی اور اسی وقت اسے ہلاک کر دوں گا۔ کشار جادوگر نے گرجتے ہوئے کہا، جو حکم آقا۔ جادوئی پتلے نے اسی طرح موتبانہ لہجے میں کہا اور اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اچانک ایک دبلا پتلا بوڑھا سا انسان چیختا ہوا کشار جادوگر کے قدموں میں آ گرا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر کشار جادوگر کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ بے پناہ نفرت ابھر آئی تھی۔ عمرو یار، تو تم مجھے یہاں قتل کرنے کے لیے آئے تھے؟ کشار جادوگر نے بندھے ہوئے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے اور انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے اچانک ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک لمبی اور چمکتی ہوئی تلوار آ گئی۔ تلوار دیکھ کر بوڑھے کی آنکھوں میں بے پناہ خوف پھیل گیا۔ کشار جادوگر نے تلوار والا ہاتھ اٹھایا اور اس کی تلوار عمرو یار کے عین گردن کی طرف بڑھی اور کمرہ اچانک عمرو یار کی تیز چیخ سے گونج اٹھا۔ عمرو یار نے شہزادہ جبران کو محافظ بونے کے کہنے پر سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور پھر اس نے شہزادہ جبران کو اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ اس نے شہزادہ جبران کو زنبیل میں ڈالا تو محافظ بونا عمرو یار کو بتانے لگا کہ اسے کس طرح کشار جادوگر کے خفیہ محل تک جانا ہے اور اسے وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ عمرو نے رات اسی جنگل میں ایک درخت پر بسر کی۔ اگلے دن اس نے زنبیل سے پتھر کی بوتل نکالی تو بوتل سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور اس میں سے شاشا جن دھوئیں کی شکل سے باہر آ گیا۔ کیوں عمرو یار، مجھے بوتل سے آزاد کرانے کا کوئی طریقہ سوچا ہے تم نے یا نہیں؟ شاشا جن نے بڑی بڑی نظروں سے عمرو یار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں تمہیں اس بوتل سے ضرور آزاد کرواؤں گا شاشا جن۔ مجھے ایک نیکی کا پتہ چلا ہے، اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ عمرو نے کہا، او بہت خوب، بتاؤ کیسی ہے نیکی اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شاشا جن نے خوش ہو کر کہا، نیکی کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں تم سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو نے کہا، ہاں ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ شاشا جن نے بڑا سا سر ہلاتے ہوئے کہا، دیکھو شاشا جن، تم اس بوتل سے میں نے ہی رہائی دلائی ہے، گو یہ رہائی ادھوری ہے، لیکن میں تمہیں اس بوتل سے مکمل آزادی دلانے بھی جا رہا ہوں۔ تم ہو کہ میرا یہ احسان ماننے کے بجائے الٹا مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، جو غلط ہے۔ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے۔ عمرو نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں نے قسم کھائی ہے اور جنات ایک بار جو قسم کھا لیں انہیں ہر حال میں وہ قسم پوری کرنی پڑتی ہے، ورنہ قسم پوری نہ کرنے والا جن فوراً جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ لیکن تم فکر کیوں کر رہے ہو؟ میں اپنی قسم تب پوری کروں گا نا جب تک تم 3 دنوں تک مجھے کوئی نیکی نہ کرا سکے، اس بوتل سے نہ نکال سکو تو تم مجھے نیکی کرانے کے لیے لے جا رہے ہو۔ نیکی کرتے ہی میں اس بوتل سے باہر آ جاؤں گا اور اپنا اصل جسم حاصل کر لوں گا، پھر میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شاشا جن نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بوتل سے آزاد کر کے میں تم پر جو احسان کروں گا تم مجھے اس احسان کا بدلہ بھی دو گے۔ اگر تمہارے کام آ سکتا تو تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ عمرو نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، پہلے تم مجھے اس بوتل سے رہائی دلاؤ، پھر جو کہو گے میں تمہارا ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ شاشا جن نے کہا، وعدہ کرتے ہو؟ عمرو یار نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، وعدہ او نہیں، میں کوئی بات جانے بغیر وعدہ نہیں کر سکتا۔ تم بتاؤ، تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ میں تم سے وعدہ کر لوں تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لو۔ شاشا جن نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور عمرو ہنس پڑا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا غلام نہیں بناؤں گا۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر بتاؤ، دنیا میں ایسے بہت سے کام ہیں جو میں نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے تم مجھے کوئی ایسا کام کرنے کا کہو جو مجھ سے پورا نہ ہو، ایسی صورت میں بھی میرا وعدہ پورا نہیں ہو سکے گا اور میں فوراً جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ شاشا جن نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم بوتل سے آزاد ہونے کے بعد مجھے اس غار تک لے جاؤ جہاں جکال نامی ایک جادوگر نے سینکڑوں برس پہلے اپنا سہ رنگی خزانہ چھپایا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ خزانہ آج بھی اسی غار میں موجود ہے، اور تم چونکہ جن شہزادے ہو اسی لیے تم اپنی طاقتوں سے یہ معلوم کر سکتے ہو کہ وہ غار کہاں ہے۔ عمرو نے کہا، او تو یہ بات ہے، تم وہ سہ رنگی خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ شاشا جن نے کہا، ہاں، میں بہت غریب انسان ہوں، میرے سر پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، لوگ ہر وقت مجھے پکڑنے اور مارنے کے لیے میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، میں ان سے اپنی جان بچانا چاہتا ہوں، اور میری جان تب ہی بچ سکتی ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی بڑا خزانہ مل جائے۔ سہ رنگی خزانے سے میں اپنا تمام قرض اتار سکتا ہوں اور اپنی 10 بیویوں اور 25 بچوں کے پیٹ کا دوزخ بھی بھر سکتا ہوں۔ عمرو نے رونی سی صورت بناتے ہوئے کہا، او اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بوتل سے آزاد ہونے کے بعد اس غار تک پہنچا دوں گا جس میں جاکال جادوگر کا سہ رنگی خزانہ موجود ہے۔ شاشا جن نے کہا اور عمرو کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ وعدہ کرتے ہو کہ تم مجھے اس غار تک ضرور لے جاؤ گے؟ عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں، یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے میں تم سے وعدہ کر سکتا ہوں۔ شاشا جن نے کہا اور خوشی سے عمرو کی باتیں پھیل گئیں۔ بہت خوب، تو اب چلو، ہمیں ایک ظالم اور طاقتور جادوگر کو ہلاک کرنا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہلاک کر کے ان کے خون سے غسل کرتا ہے۔ عمرو نے کہا، جادوگر؟ کیا جادوگر کو ہلاک کرنا نیکی ہوگا؟ شاشا جن نے پوچھا، ہاں، ظلم کو ختم کرنا سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔
کشار جادوگر ظالم بھی ہے اور شیطان بھی۔ ایسے شیطانوں کو اگر کسی کی جان بچانے کے لیے ہلاک کر دیا جائے تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نیکی کے کرنے سے تم اس بوتل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گے۔ عمرو نے کہا، لیکن میں جادوگر کو کیسے ہلاک کروں گا؟ میں عام انسانوں کو تو ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن کسی جادوگر کو میں اس وقت تک ہلاک نہیں کر سکتا جب تک میرا جسم پورا نہیں ہو جاتا، اور میرا جسم تب ہی پورا ہوگا جب میں بوتل سے باہر نکلوں گا۔ شاشا جن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، تم اس جادوگر کو ہلاک نہیں کرو گے، تمہیں بس اس جادوگر کو سیاہ دھوئیں کے حصار میں لینا ہے۔ تم اسے جیسے ہی جادوگر کو دھوئیں کے حصار میں لے لو گے، اس کی جادوئی طاقتیں کمزور پڑ جائیں گی، اس کے بعد میں اسے خود ہی ہلاک کر دوں گا۔ عمرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، شاشا جن نے کہا، اور عمرو چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ مجھے ادھوری آزادی تمہاری وجہ سے ملی ہے۔ بوتل چونکہ تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے بوتل سے باہر آ جاتا ہوں۔ مجھے صرف تم دیکھ سکتے ہو، تمہیں میں اسی حالت میں نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں۔ اس جادوگر کو بھی میں دھوئیں کے حصار میں تب ہی لے سکتا ہوں جب بوتل جادوگر کے ہاتھ میں ہو۔ بوتل تمہارے ہاتھ میں ہوئی تو میں باہر تو آ جاؤں گا، لیکن میں جادوگر کو دھوئیں کے حصار میں نہیں لے سکوں گا۔ شاشا جن نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، بوتل شاشا جادوگر کے ہاتھ میں ہی ہوگی، تم بس بوتل سے نکلتے اسے اپنے حصار میں لے لینا، باقی میں جانوں اور میرا کام جانے۔ عمرو نے کہا تو شاشا جن نے اس بات میں سر ہلایا۔ عمرو کے کہنے پر وہ دوبارہ بوتل میں سما گیا، اور عمرو نے بوتل زنبیل میں ڈالی، پھر اس نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکالی اور پیروں سے جوتیاں نکال کر اس نے سنہری چپلیں پہن لیں، اور دوسری چپلوں کو اس نے زنبیل میں ڈال لیا۔ اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اس پہاڑی علاقے تک پہنچا دے جہاں کشار جادوگر نے پہاڑی میں اپنا خفیہ محل بنا رکھا ہے۔ اس کا حکم سنتے ہی سنہری چپلیں اسے لے کر ہوا میں بلند ہو گئیں۔ عمرو پہلے سیدھا اوپر اٹھتا چلا گیا، پھر وہ تیزی سے جنوب کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ وہ کئی گھنٹے اسی طرح اٹھتا رہا، پھر اسے دور طویل پہاڑیوں کا سلسلہ دکھائی دیا۔ سنہری جوتیاں اسے انہی پہاڑیوں کی جانب لے جا رہی تھیں، جس سے عمرو سمجھ گیا کہ انہی پہاڑیوں میں کہیں کشار جادوگر رہتا ہے۔ سنہری جوتیاں اسے پہاڑیوں کے دامن میں لے آئیں، اور پھر عمرو آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے پیر زمین سے لگ چکے تھے۔ وہ ایک پہاڑی کے نزدیک اتر آیا تھا۔ اس کے سامنے ایک غار کا دہانہ تھا۔ عمرو کے ابھی زمین پر پاؤں لگے ہی تھے کہ اچانک اس کے سامنے جماکا ہوا، اور وہاں ایک سیاہ رنگ کا خوفناک جادوئی پتلا نمودار ہو گیا۔ کون ہو تم، اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جادوئی پتلے نے اس سے مخاطب ہو کر چیختی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرا نام عمرو یار ہے، اور میں تمہارے آقا کشار جادوگر سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہوں، عمرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے احتیاطاً زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کیا کام ہے تمہیں آقا سے؟ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ جادوئی پتلے نے اسی انداز میں پوچھا۔ میں کشار جادوگر کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، عمرو نے جواب دیا۔ کیسی مدد؟ جادوئی پتلے نے پوچھا۔ کشار جادوگر جس شہزادی صدف سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں اس کے لیے شہزادی صدف کو اس سے شادی کرنے کے لیے راضی کر سکتا ہوں، عمرو نے کہا۔ کیسے؟ جادوئی پتلے نے پوچھا۔ یہ میں تمہارے آقا کو ہی بتاؤں گا، آپ جاؤ اور جا کر اسے میرے بارے میں بتاؤ، عمرو نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں آقا کو تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، جادوئی پتلے نے کہا، اور وہ جس طرح اچانک نمودار ہوا تھا اسی طرح وہاں سے غائب ہو گیا۔ تم میرے ساتھ ہی ہو نا محافظ بونے؟ عمرو نے دائیں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، بے فکر رہیے، آپ کی حفاظت کے لیے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، محافظ بونے کی جواباً آواز سنائی دی، اور عمرو مطمئن ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکا دے دیا ہو۔ اچھل کر گرنے کی وجہ سے عمرو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اچانک اس کے ہاتھ اور پیروں پر رسیاں نمودار ہو کر لپٹتی چلی گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے محافظ بونے؟ عمرو نے چیخ کر محافظ بونے کو آواز دیتے ہوئے کہا، لیکن اس لمحے عمرو کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک لمحے کے لیے اندھیرا آیا تھا، اور دوسرے لمحے وہ جیسے روشنی میں آ گیا۔ ساتھ ہی سے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر ایک بار پھر زمین پر پٹاخ دیا ہو۔ عمرو کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے اس نے سر اٹھایا تو اس نے خود کو ایک لمبے تڑنگے اور چوڑے کاندھوں والے ایک انسان کے سامنے گرا ہوا پایا۔ اس انسان کا رنگ سبز تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لمبی اور چمکتی ہوئی تلوار دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو یار، تو تم یہاں مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے؟ اس سبز انسان نے اس کی طرف نفرت زدہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ اس نے تلوار اٹھائی اور پوری قوت سے عین عمرو کی گردن پر مارنے لگا۔ رک جاؤ کشار جادوگر، میری بات سنو۔ اسے تلوار مارتا دیکھ کر عمرو نے حلق کے بل چیخ کر کہا تو کشار جادوگر کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کشار جادوگر نے اسے گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا، اور تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ عمرو نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جھوٹ مت بولو، تم یہاں میری مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے، کشار جادوگر نے بھی غصے سے کہا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں؟ عمرو نے کہا۔ میں نے جادو بچے کو بلایا تھا، اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا، تم عیار ہو، بہت بڑے عیار،
اور عیاری سے تم اب تک سینکڑوں جادوگروں اور جادوگرنیوں کو احمق بنا کر ہلاک کر چکے ہو۔ کشار جادوگر نے کہا، او تم شاید خواجہ امرو یار کی بات کر رہے ہو۔ امرو یار نے کہا، خواجہ امرو یار؟ کیا مطلب، کیا تم امرو یار نہیں ہو؟ کشار جادوگر نے کہا، نہیں، میں صرف امرو یار ہوں، خواجہ امرو یار نہیں۔ میرا نام اس امرو یار سے ضرور ملتا ہے، لیکن کیا تم مجھے دیکھ کر کہہ سکتے ہو کہ مجھے ایسا ناتواں اور بڑا آدمی کسی جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہے؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں، تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ تم زندگی میں کسی مچھر کو بھی مارا ہوگا؟ کشار جادوگر نے کہا، بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، میں نے واقعی آج تک ایک مچھر بھی نہیں مارا۔ ارے مجھے تو تمہارے پاس چاگڑی نے بھیجا ہے، اسی چاگڑی نے جس نے تمہیں شہزادی صدف کو ڈرانے اور دھمکانے کا مشورہ دیا تھا۔ امرو نے کہا، اسے چاکڑی چڑیل کے بارے میں محافظ بونے نے ہی بتایا تھا۔ او کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہیں چاکڑی نے یہاں بھیجا ہے؟ کشار جادوگر نے اچھلتے ہوئے کہا، ہاں، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو بلا لو چاکڑی کو یہاں، وہ تمہیں خود ہی بتا دے گی کس نے مجھے بھیجا ہے یا نہیں۔ امرو نے یارانہ لہجے میں کہا، نہیں نہیں، میں اسے نہیں بلا سکتا، وہ کالی دنیا میں ہے، اسے بلانے کے لیے مجھے خود کالی دنیا میں جانا ہوگا۔ کشار جادوگر نے کہا، تو پھر میری بات کا یقین کر لو، میں وہ امرو یار، میرا مطلب ہے خواجہ امرو یار نہیں ہوں۔ امرو نے دانت نکالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کشار جادوگر نے کہا، چاکڑی کو معلوم ہو گیا ہے کہ شہزادی صدف اس قدر ڈرانے اور دھمکانے کے باوجود بھی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، وہ ابھی تک تم سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ امرو نے کہا، ہاں، پتہ نہیں وہ کس ڈیٹ ہڈی کی بنی ہوئی ہے، میں نے اسے ہر طرح ڈرا دھمکا کر دیکھ لیا لیکن وہ مانتی ہی نہیں۔ کشار جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسی لیے چاکڑی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں۔ امرو نے چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تو کیا تم شہزادی صدف کو راضی کر سکتے ہو؟ کشار جادوگر نے کہا، ہاں، تمہارے لیے چاکڑی نے ایک تحفہ بھی بھیجا ہے، وہ تحفہ ایک بوتل ہے، پتھر کی بوتل۔ تم بوتل شہزادی صدف کے پاس لے جانا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تم شہزادی صدف کے منہ پر ہاتھ رکھنا اور بوتل کا منہ اس کی طرف کر دینا، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہو کر ایک جاپ کروں گا۔ اس جاپ کے کرنے سے بوتل میں سیاہ دھواں نکلے گا، سیاہ دھواں تم پر اور شہزادی صدف پر چھا جائے گا، اس دھویں کا اثر تم دونوں پر ہوگا، تمہارے دل میں جو خیال یا خواہش ہوگی وہی خواہش شہزادی صدف کی بن جائے گی، تم بار بار یہی کہتے رہنا، شہزادی صدف مجھ سے شادی کر لو، شہزادی صدف مجھ سے شادی کر لو۔ یہ جملہ تم بار بار کہو گے تو شہزادی صدف کے دل تک تمہاری آواز پہنچ جائے گی اور پھر وہ خود ہی کہے گی، ہاں، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امرو نے کہا، اور اس کی بات سن کر کشار جادوگر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اوہ کہاں ہے وہ بوتل؟ لاؤ، میں ابھی شہزادی صدف کے پاس جاتا ہوں۔ کشار جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، پہلے مجھے رسیوں سے آزاد تو کر دو، جاپ کرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، جب تک میں جاپ نہیں کروں گا بوتل سے دھواں نہیں نکلے گا۔ امرو نے کہا تو کشار جادوگر نے تلوار فوراً ہوا میں اچھال دی، جس سے وہ امرو کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ تلوار ہوا میں اچھلتے ہی جماکے سے غائب ہو گئی۔ کشار جادوگر نے فوراً کوئی منتر پڑھ کر امرو یار کی طرف پھونکا تو امرو یار کے ہاتھوں اور پیروں پر بندھی ہوئی رسیاں بھی غائب ہو گئیں اور امرو یار دونوں ہاتھوں سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لاؤ، دکھاؤ کہاں ہے وہ بوتل؟ کشار جادوگر نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر زنبیل سے پتھر کی بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ کشار جادوگر حیرت سے اس بوتل کو دیکھنے لگا، بوتل تو خالی ہے، تم تو کہہ رہے تھے کہ اس میں سے دھواں نکلے گا۔ کشار جادوگر نے بوتل الٹتے پلٹتے ہوئے کہا، میں نے کہا کہ جب میں جاپ کروں گا تب اس میں سے دھواں نکلے گا۔ امرو نے کہا، او ہاں، آؤ، میں تمہیں اس کمرے تک لے چلتا ہوں جہاں شہزادی موجود ہے۔ کشار جادوگر نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، رکو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ اور بھی نہیں ہے۔ امرو نے کہا تو کشار جادوگر جو شہزادی صدف کے کمرے کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھا چکا تھا، اس کی بات سن کر رک گیا اور حیرت سے امرو کی طرف دیکھنے لگا۔ امرو کو اچانک ایک خیال آیا تھا، اس نے زنبیل سے ایک سنہری موتی نکالا اور کشار جادوگر کی طرف بڑھا دیا۔ کشار جادوگر نے اسے موتی لے لیا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ سنہرا موتی، یہ تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کشار جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ تم نے اتنا بڑا محل بنا رکھا ہے کہ اس محل میں کوئی خزانہ بھی ہے یا نہیں؟ امرو نے کہا، خزانہ؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کشار جادوگر نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس سے جیسے امرو پر شک سا ہو گیا تھا۔ پہلے ہاں یا نہ تو کرو، پھر بتاتا ہوں۔ امرو نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، ہاں، میرے پاس ایک نہیں 10 خزانے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے شاہی خزانوں جتنے بڑے خزانے۔ کشار جادوگر نے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور 10 خزانوں کا سن کر امرو یار کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ کیا سب خزانے ایک جگہ ہیں یا تم نے انہیں الگ الگ رکھا ہوا ہے؟ امرو نے اپنی مسرت دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ سب ایک جگہ ایک تہہ خانے میں ہیں۔ کیوں؟ کشار جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے اسے امرو کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ تو پھر جاؤ، اس موتی کو خزانے والے تہہ خانے میں رکھاؤ، میں جو بھی جاپ کرنے جا رہا ہوں وہ بہت بڑا اور انتہائی طاقتور جاپ ہے،
اس جاب کے کرنے سے ایک تو شہزادی صدف تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ تمہارے خزانے بھی ہزاروں گنا زیادہ ہو جائیں گے۔ امرو نے کہا، او سچ؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کشار جادوگر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، تم گھبراؤ نہیں، خزانے کے تہہ خانے میں نہیں جاؤں گا، تم اکیلے جاؤ گے، اور میں تم سے تمہارے خزانے سے کچھ نہیں مانگ رہا، بلکہ تمہیں ایک اپنا قیمتی موتی وہاں رکھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ امرو نے ایسے لہجے میں کہا جیسے سنہرا موتی کشار جادوگر کو دیتے ہی اسے افسوس ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر یہ موتی خزانے میں رکھ دیتا ہوں، کشار جادوگر نے خوش ہو کر کہا، اور اسے امرو یار کی عیاری پر ذرا بھی شک نہیں ہو رہا تھا۔ جب خزانہ ہزاروں گنا زیادہ ہو جائے تو تم یہ موتی واپس مجھے لا دینا، یہ موتی میرے لیے بہت انمول ہے۔ امرو نے اس کا شک مٹانے کے لیے مزید کہا، ہاں ہاں ضرور، میں تمہیں موتی واپس دے دوں گا۔ کشار جادوگر نے کہا، وہ امرو یار کی عیاری کے جال میں پھنس چکا تھا، اور ایک بار جو امرو کی عیاری کے جال میں پھنس جائے وہ بھلا امرو یار سے کیسے بچ سکتا تھا۔ کشار جادوگر موتی لے کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا، وہ بے حد خوش لگ رہا تھا، جیسے اپنا خزانہ ہزاروں گنا زیادہ ہونے کا سن کر وہ دیوانہ سا ہو گیا۔ میں نے موتی خزانے والے تہہ خانے میں رکھ دیا ہے، کشار جادوگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ آپ شہزادی کے کمرے میں چلیں، امرو نے کہا تو کشار جادوگر نے اس بات میں سر ہلایا اور امرو کو لے کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے امرو نے آنکھیں بند کر کے سنہری موتی کو حکم دیا کہ وہ تہہ خانے کا سارا خزانہ لے کر زنبیل میں واپس آ جائے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اچانک اس کی زنبیل باری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ زنبیل باری ہونے کا احساس ہوتے ہی امرو خوشی سے نہال ہو گیا۔ سنہری موتی تہہ خانے کا سارا خزانہ ساتھ لے کر اس کی زنبیل میں آ گیا تھا۔ امرو کو خزانے کے ڈھیر اٹھانے کے لیے اب محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ وہ خزانوں کے ڈھیر پر سنہری موتی رکھ دیتا تو موتی غائب ہوتے ہی سارا خزانہ بھی غائب ہو کر اس کی زنبیل میں واپس آ جاتا تھا۔ یہ موتی امرو کو ایک جن نے تحفے میں دیا تھا، جس کی امرو نے چند سال پہلے ایک دوست سے جان بچائی تھی۔ کشار جادوگر امرو کو مختلف راستوں سے لیتا ہوا ایک بہت بڑے اور خوبصورت کمرے میں آ گیا، جہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی پلنگ پر ٹیک لگائے بڑی اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر امرو سمجھ گیا کہ یہی ملک تاران کی شہزادی صدف ہے۔ کشار جادوگر کو دیکھ کر لڑکی کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت ابھر آئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کشار جادوگر آگے بڑھا اور اس نے فوراً شہزادی صدف کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادی صدف اس کے ہاتھ کو ہٹانے کے لیے زور لگانے لگی، لیکن کشار جادوگر نے سختی سے اس کا منہ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے پتھر کی بوتل شہزادی صدف کے قریب کر دی۔ امرو عین اس کے پیچھے تھا۔ اسی طرح رہنا کشار جادوگر، جب تک میں نہ کہوں پلٹ کر میری طرف نہ دیکھنا، میں جاب شروع کرنے جا رہا ہوں، امرو نے کہا، اور کشار جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امرو نے فوراً زنبیل کا منہ کھول کر اس میں چھپے ہوئے شہزادہ جبران کو باہر نکال لیا۔ شہزادہ جبران خود کو نئی جگہ پا کر حیران ہو رہا تھا۔ امرو نے فوراً اسے اشارہ کر کے کشار جادوگر اور شہزادی صدف کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً سنبھل گیا۔ اس نے فوراً نیام سے تلوار نکال لی۔ اسی لمحے بوتل میں سے سیاہ دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ بوتل سے دھواں نکلتا دیکھ کر کشار جادوگر خوش ہو گیا۔ بوتل کے منہ سے دھواں نکل کر اس کے سر سے اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں دھواں اس قدر بڑھ گیا کہ کشار جادوگر اس دھوئیں میں پوری طرح سے چھپ گیا۔ جیسے ہی کشار جادوگر دھوئیں میں چھپا، امرو نے فوراً دھوئیں میں ہاتھ ڈالا اور کشار جادوگر کے گلے میں موجود ہڈیوں کی مالا پکڑ کر ایک جھٹکے سے توڑ دی۔ ہڈیوں کی مالا ٹوٹی تو کشار جادوگر بری طرح سے چیخ اٹھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور دھوئیں سے باہر آ گیا۔ وہ غصے سے امرو کی طرف مڑا اور پھر اس کی نظریں جیسے شہزادہ جبران پر پڑیں، وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے خطرہ بانپ لیا تھا۔ شہزادہ جبران کو دیکھ کر اس نے وہاں سے غائب ہونے کے لیے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جلدی کرو شہزادے، اس کی گردن اڑا دو، اگر یہ غائب ہو گیا تو ہم اسے کبھی تلاش نہیں کر سکیں گے اور یہ غائب ہو کر ہم دونوں کو ہلاک کر دے گا، امرو نے چیختے ہوئے کہا۔ تو شہزادہ جبران اچھل کر آگے بڑھا اور اس نے تلوار پوری قوت سے کشار جادوگر کی گردن پر ماری۔ کشار جادوگر کی گردن اس کے تن سے جدا ہو کر دور جا گری۔ کشار جادوگر کی کٹی ہوئی گردن سے خون فوارے کی طرح اچھلنے لگا۔ یہ دیکھ کر امرو نے فوراً زنبیل کا منہ کھولا اور اس نے شہزادہ جبران اور شہزادی صدف کو زنبیل میں جانے کے لیے کہا۔ دونوں اچھل کر زنبیل میں گرے اور امرو نے زنبیل کا منہ بند کر دیا۔ آنکھیں بند کریں آقا، میں آپ کو یہاں سے لے کر نکل رہا ہوں۔ اسی لمحے سے محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ امرو نے جھپٹ کر زمین پر گری ہوئی پتھر کی بوتل اٹھائی اور آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ گرتے گرتے بچا۔ اب آنکھیں کھول سکتے ہیں آقا، اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ اب کشار جادوگر کے محل کی بجائے باہر پہاڑیوں میں کھڑا تھا اور اس کے سامنے سے وہ پہاڑی بھی غائب ہو چکی تھی جس میں کشار جادوگر کا محل تھا۔ پہاڑی غائب ہو گئی ہے، امرو نے کہا۔ ہاں آقا، اسی لیے میں آپ کو غائب کر کے فوراً باہر لے آیا تھا، ورنہ اس پہاڑی کے ساتھ آپ بھی غائب ہو جاتے، محافظ بونے نے اس کے سامنے نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اچانک امرو کے ہاتھ کو زوردار جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھ سے پتھر کی بوتل چھوٹ کر نیچے جا گری۔ بوتل زمین پر گر کر یوں ٹوٹ گئی جیسے پتھر کی بجائے شیشے کی ہو۔
اسی لمحے عمرو کے قریب ایک لمبا تڑنگا جن نمودار ہو گیا۔ میں آزاد ہو گیا، میں آزاد ہو گیا۔ جن نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی مسرت برے لہجے میں کہا۔ یہ وہی بوتل کا جن تھا جو اب بوتل کے ٹوٹنے سے باہر آ چکا تھا اور اس بار اس کا پورا جسم ظاہر ہوا تھا، جسے دیکھ دیکھ کر شاشا جن بے حد خوش ہو رہا تھا۔ ہاں، نیکی کرنے کی وجہ سے تم اس بوتل سے آزادی مل گئی ہے شاشا جن، تمہارا پورا جسم ظاہر ہو گیا ہے، اب تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ عمرو نے کہا تو شاشا جن خوشی کے مارے جیسے ناچنا شروع ہو گیا۔ مجھے تمہاری وجہ سے آزادی ملی ہے عمرو یار، تم نے مجھ سے ایک ایسی نیکی کرائی ہے جس سے مجھے 500 سال بعد اس بوتل سے رہائی مل گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش، شاشا جن نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس خوشی میں کہیں اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ عمرو نے کہا، او نہیں نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم نے مجھے نئی زندگی دلائی ہے، میں تمہارا احسان مند ہوں، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں تمہیں اس غار تک ضرور لے جاؤں گا جہاں سحرنگی خزانہ موجود ہے، وہ خزانہ تمہارا ہے، صرف تمہارا، شاشا جن نے کہا، اور عمرو کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی۔ کشار جن کو احمق بنا کر وہ اس کا سارا خزانہ حاصل کر چکا تھا۔ اس کی زنبیل میں 10 بادشاہوں کے شاہی خزانے بھی آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سحرنگی خزانہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، جس کا اس سے شاشا جن نے وعدہ کیا تھا۔ شاشا جن اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر اس غار تک لے گیا۔ غار پر بھاری پتھر پڑا ہوا تھا۔ شاشا جن نے وہ پتھر اٹھایا تو غار کا منہ کھل گیا اور عمرو غار میں داخل ہو گیا۔ غار واقعی 3 رنگوں کے ہیروں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر عمرو جیسے خوشی سے پاگل سا ہو گیا۔ اس نے سارا خزانہ سمیٹ کر اپنی زنبیل میں ڈالا اور غار سے باہر آ گیا، اور پھر اس کے کہنے پر شاشا جن نے اسے ملک تیران پہنچا دیا اور وہ خود عمرو کے کہنے پر واپس کو کاف چلا گیا۔ عمرو نے شہزادہ جبران اور شہزادی صدف کو زنبیل سے نکالا اور ان دونوں کو لے کر شاہ تیران کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہ جبران نے شہزادی صدف کو ساری باتیں بتا دیں۔ یہ جان کر شہزادی بے حد خوش ہوئی کہ عمرو نے اسے ایک ظالم، بے رحم اور شیطان جادوگر سے بچانے کے لیے اپنی جال جوخم میں ڈالی تھی۔ اس نے عمرو کا شکریہ ادا کیا، لیکن عمرو تو کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ اس قدر خزانہ حاصل کرنے کے باوجود اس کا لالچ کم نہ ہوا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ شہزادی صدف کو شاہ تیران کے پاس لے جائے گا تو شاہ تیران اس سے خوش ہو کر اسے بہت بڑا انعام دے گا۔ اس انعام کے ملنے کا سوچ سوچ کر ہی اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتا جا رہا تھا۔